अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एहसन और मैं हूं आयशा। कैसे हैं आप लोग? और एहतियात के साथ जी बिल्कुल अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ कर रहे हैं हम लोग। और आप अपना हाल चाल सुनाएं, कैसे हैं? खैर आफियत के साथ हैं? कितना ख्याल रख रहे हैं अपना? और ख्याल रखना ज़रूरी है। और इसीलिए जो है रोज़ मैं सुबह जब मास्क लगा कर आती हूँ तो यही बताती हूँ, यार एहतियात करनी है, अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है। अच्छा, आज जैसे कि आप लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता, ये भी बता दूँ कि जैसे कि 12 जून है। वैसे डेट तो तकरीबन जो है अब हम भूल गए हैं, दिन तो याद रखते हैं, तारीखें तो याद ही नहीं है यार, घर में बैठे हैं क्या डेट याद रखें। तो 12 जून है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये जो दिन है चाइल्ड लेबर के खिलाफ यानी मनाया जाता है। ये दिन मनाने का जो मकसद है वो ये है कि बच्चों को जो जबरी मुशक्कत से निजात दिलाई जाए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं मुख्तलिफ ममालिक की, तो 5 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं 23 करोड़ जो है बच्चे जो है वो काम करते हैं। और पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कम उजरत पर और मैं कह सकती हूँ कि ऐसे माहौल जो कि नामुताबिकत रखता हो उसमें काम कर रहे हैं, तो कठिन मराहिल में काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख लें, कारखानों में छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, कोरोना की वबा है, हम अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, घरों में लेकर बैठे हैं, लेकिन वो बच्चे जो है भट्टों पे भी काम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स में भी आपको बच्चे नज़र आएंगे, और इसके अलावा दुकानों पे काम करते हुए नज़र आते हैं, होटलों पे काम करते हुए नज़र आते हैं और घरों में काम करते नज़र आते हैं। और पिछले दिनों शायद आपको याद हो, मैंने इस वाक़े का जिक्र भी किया था जब पिंडी में, रावलपिंडी में एक हस्बैंड एंड वाइफ ने एक बच्ची को, 8 साल बच्ची को, जो कि उनके घर उनके बच्ची को 5 माह के जो बच्चे उसको संभालती थी, और गलती से तोते का जब पिंजरा है खुला रह गया या खोल दिया, खेलने लग गई तो वो उड़ गए। तो इस पर जो है मार मार कर इस कदर तशद्दुद किया कि वो बच्ची जो है जाँ बहक हो गई। तो इस तरह के केसेस एक नहीं हैं, बहुत सारे हैं जो डेली हमें सुनने को मिलते हैं। तो आज इस पर भी बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो है हमारे अगले सेगमेंट में स्कॉलर्स आएंगे, उनसे पूछेंगे बच्चों के हवाले से और उनके हकूक़ के हवाले से और उनका किस तरह ख्याल रखना चाहिए और हमारे जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं। तो इस टाइम तो हमारे साथ जी बिल्कुल, जब हम अपने कहते हैं ना बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं इतने प्यार से, तो इसी तरह जो है हम अपने पेट्स का भी ख्याल रख रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये भी हमारे बच्चे हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं उनको पेट्स पालने का शौक़ है और मुझे कबूतर पालने का शौक़ है, जो सीधी सी बात कहूँ। लेकिन ये नहीं कि बाकायदा मैंने कबूतर घर में रखे हैं, नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि कहीं दाना जो है डाल दूँ, कहीं पानी रख दूं, तो जब कबूतर या कोई डिफरेंट चिड़िया छोटी छोटी आती हैं और दाना चुगती हैं या पानी पी रही होती हैं तो मुझे अच्छा लग रहा होता है, तो मैं इसको देखकर खुश हो जाती हूँ। पालने का शौक़ इस कदर ही बस है मुझे, लेकिन क्योंकि बिल्ली पालने का एक्सपीरियंस हुआ और बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो इस हवाले से बात करेंगे कि पेट्स जो है हमें किस कदर खुशी देता है और इस कोरोना के माहौल में क्या हमें इस तरह के शौक मैं कहती हूँ पालने चाहिए। तो ये सब कुछ हम जानते हैं। पेट स्पेशलिस्ट है हमारे साथ, डॉक्टर फहदुल्लाह है हमारे साथ, इनको हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे पेट होंगे? बहुत सारे नहीं है, बस चंद रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। बर्ड्स हैं मेरे पास। अच्छा, ठीक है, यानी बर्ड्स रखे हुए, कुछ शौक यानी आपको भी है? जी हाँ, अब पहले मेरे पास डॉग्स थे, अब मैं उनसे स्विच करके मैं बर्ड्स की तरफ आ गया। ठीक है, तो पूछेंगे कि कैसे इनको पाला जाता है, कैसे इनको रखना पड़ता है, कितना मुश्किल काम है। और जब डॉग की बात की जाती है तो इनको संभालना बहुत मुश्किल काम है। यकीनन आपने कहा होगा कि चिड़िया तो बड़ी मासूम होती है, प्यारी होती हैं, ये वाले छोटे छोटे परिंदे होते हैं, तोते हो गए, इस तरह का लोग शौक पालते हैं। तो इस पर बात करते हैं और हमारे साथ मुल्तान के मशहूर नक्काश हैं और आर्टिस्ट हैं, अब्दुर्रहमान नक्काश साहब हैं, जो कि मुल्तान की कल्चर को फ़रोग़ दे रहे हैं और इनके आबाओ अजदाद सदियों से ये काम कर रहे हैं, तकरीबन 900 साल से। जनाब जी बिल्कुल ये इस मैं कहती हूँ पेशे से मुंसलिक है, नक्श निगारी के साथ। इनको खुश आमदीद कहेंगे। अब्दुर्रहमान नक्काश साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी,
شکر ہے اللہ کا. ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل شکر ہے. طبیعت کیسی ہے اور کام کیسے جا رہا ہے آج کل، یہ بتائیں. دیکھیں لاک ڈاؤن کے دوران تو گھروں میں بیٹھ کے ہم نے فن پارے تیار کیے ہیں اور اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے اور اس کے بعد لائف روٹین پہ ایسا آ رہی ہے. ٹھیک. تو اب جب ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ کورونا کی وبا ہے، لوگوں میں قوت خرید بھی اتنی نہیں رہ گئی، یا یہ کام وغیرہ جو نقش و نگاری کا ہے لازم بات ہے کاسٹلی ہے جب آپ لوگ گھروں میں کراتے ہیں، کہیں ایک وال پہ کرا رہے ہوتے ہیں، تو اب کیا ہے رجحان کیا جا رہا ہے آج کل کام کے حوالے سے؟ آج کل لاک ڈاؤن کے دوران تو بس وہی ہے کہ جو ہم اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ کیونکہ میں کافی ملکوں میں جا چکا ہوں تو میرے ان ساتھیوں دستکاروں کے ساتھ آرٹیزن کے ساتھ رابطے میں ہیں. وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس دوران بھی ان کی بڑی اچھے طریقے سے ان کو دیکھ بھال کر رہی ہے کہ دستکار یا ہنرمند یا آرٹسٹ یا کیلیگرافر کوئی بھی لوگ ہیں تو وہ ملک جیسے ترکی ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، شام ہے، جہاں بھی یہ فنون ہیں پوری دنیا میں ہیں، تو وہ وہاں کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ لاک ڈاؤن کے دوران جو چیزیں بنائیں ہم آپ سے خرید لیتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے. ہاں انہوں نے باقاعدہ کیونکہ ایک ہنرمند ایک دستکار کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. بالکل. تو وہ انہوں نے پالیسی بنائی باقاعدہ وہاں کی گورنمنٹس نے کہ ان دستکاروں سے ان کے فنون جو بنا رہے ہیں جو بنے پڑے ہیں ان سے خرید لیجیے. ٹھیک ہے. ہم تو چاہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب یا ہمارے سی ایم صاحب یا ہمارے منسٹر آف فارن افیئر شاہ محمود صاحب ہماری لسٹیں لوگ ورثہ کے پاس بھی ہیں، ملتان آرٹ کونسل کے پاس بھی ہیں، ان دستکاروں کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ اپنے جو چیزیں بنائی ہیں ہم آپ سے خریدتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا عمل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تو حکومت کو آپ نے کہنا ہے نا، تو اپیل کرنی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے آپ پہ نظر کرم میں کہتی ہوں کیا جائے، کچھ آپ کے کام کو بھی دیکھا جائے. تو بات یہ ہے کہ جو اس کرونا کی سچویشن ہے اس پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو حکومت نے دیکھنی ہے. لوگوں کے جو ہے معاشی صورت حال دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے بہت بری جا رہی ہے، لوگ معاشی طور پر تنگ ہیں، بزنس ویسے نہیں چل رہے. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر فہد سے بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر فہد بتائیں، ایک تو کورونا ہے، گھر میں ہیں، اور پیٹ کون سے رکھنے چاہیے جس سے ہم لوگ اپنا ٹائم پاس کر سکیں، یہ بتائیں آج کل. ہر انسان کی اور ہر رکھنے والے کی اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے. بالکل. کوئی آپ جیسے کہتی ہیں مجھے بلیاں پسند نہیں ہیں، آپ کو برڈز پسند ہیں. نہیں پہلے بلیاں ہی پسند تھی، لیکن جو بلیاں نے کارنامے کیے ہیں نا سر انجام دیے، اس کے بعد میں نے کہا یار بس اب بلی نہیں پالنا. دیکھیں جو بھی پیٹ رکھیں آپ اپنی خواہش سے لے کے جو آتے ہیں کم از کم، جو آج کل جس طرح ویدر چل رہا ہے، ہاٹ سمر ہے تو بہت گرمی ہے، ہر اینیمل یا ہر پیٹ آپ کا انڈور آپ کے روم میں نہیں رہ سکتا. جو روم میں رہ رہے ہیں وہ تو دیٹس ویل اینڈ گڈ کہ وہ ان کی کیئر اسی حساب سے کر رہے ہیں. بٹ جو پیٹ ایسے ہیں جن کو ہم اندر ان کیجز میں ہیں، ہم اندر نہیں لا سکتے، خدا رہا ان کا بہت خیال کریں. آج کل سن سٹروک ہو رہا ہے، بہت گرمی ہے، اور اس کے علاوہ عوام نے رکھے تو ہوئے ہیں، صرف اگر رکھے ہوئے ہیں تو چھاؤں میں رکھے ہوئے ہیں یا درخت کی چھاؤں میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کافی نہیں ہے. یا نیچے جنہوں نے ڈاگس رکھے ہوئے ہیں، موسٹلی جو میرے پاس پیٹ آنر آتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے درخت ہے اس کی چھاؤں میں باندھ دی ہے، بس نیچے پانی مار دیتے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن جب گرمی ہیٹ نکلتی ہے زمین سے تو وہ اس کے لیے بہت نقصان دہ. کوشش کریں کہ اپنے پراپر جو بھی اینیمل رکھیں تھوڑا سا اس کا شیڈ بنائیں. زیادہ رکھیں تو تھوڑے کر دیں، لیکن پراپر اس کا شیڈ بنائیں. آپ نے پراپر اس کے لیے کولر، اگر آپ اے سی افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے کولر ضرور رکھیں. اور پیڈسٹل یا آپ کا بریکٹ فینز ہوں، آپ کی چھت والا پنکھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چھت والی پنکھا دیوار سے چھتوں سے لو کھینچ کے نیچے جانور مارتا ہے، اس سے سن سٹروک ہوتا ہے، ہیٹ سٹروک ہوتا ہے. آپ کولر رکھیں جو آج مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، سستے ہو گئے ہیں کافی. تو وہ 12 وولٹ کا چل رہا ہے تو وہ آپ سارا دن بھی چلے گا تو اتنا کوئی زیادہ بلنگ کا ایشو نہیں ہے. لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کا اینیمل کمفرٹیبل زون میں رہے گا، اس سے صحت بہتر رہے گی، بیماری کی طرف نہیں آئے گا. نہیں تو ہیٹ سٹروک سے اینیمل بہت سارے ایکسپائر ہو رہے ہیں. اکثر لوگوں نے گھر میں طوطے پالے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہے رکھے ہوتے ہیں، اس طرح کے شوق، کبوتر بھی لوگ پالتے ہیں، اس طرح کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کی اسپیشل کیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور گرمیوں میں، سردیوں میں تو گزر جاتا ہے ٹائم، پتہ ہی نہیں چلتا، آپ جہاں رکھیں آپ تو موسم اچھا ہے. تو لیکن جو گرمیاں ہیں اس میں جو ہے اکثر لوگ جو ہے پیٹ شو بہت کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہوتا ہے، نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں.
تو پھر خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ویکسینیشن بھی بہت ضروری ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. پیٹس رکھنا کچھ آسان کام نہیں ہے, یہ ایکسپینسو ہے, خرچہ بھی ہے, ایک ان کی ڈائٹ پہ بھی فوکس کرنا ہے کیونکہ ہماری طرح تو کھا نہیں رہے ہوتے ہیں نا. دیکھیں اصل شوق تو جو بھی شوق کریں گے وہ مہنگا ہے, یا کچھ شوق سستے بھی ہیں, کچھ جانور ایسے ہیں جو آپ کے گھر کے را مٹیریل پہ جو آپ کے گھر کے بچ جاتا ہے کھانا اس سے بھی پل جاتے ہیں, اور کچھ برڈز ایسے ہیں جن کو ہم اسپیسیفک فوڈ ہمیں دینا پڑتا ہے. جیسے برڈز ہیں, ہر برڈ کا اپنا اسپیسیفک فوڈ ہے, ہر جانور وہ گھر کا سالن نہیں کھا سکتا, گھر کے چاول نہیں, کیونکہ دے آر وائلڈ اینیملس, کچھ وائلڈز ہیں تو وہی چیزیں جنگلوں میں موجود نہیں ہوتی. ہر جانور کے لیے اپنے حساب کا کرائٹیریا ہے. اور خوراک کا دیکھیں شوق کوئی بھی کرے, اب مہنگا یا سستا شوق تو شوق ہے, تو وہ تو ہمیں افورڈ کرنا پڑے گا. جو افورڈ کرتا ہے وہی شوق کرتا ہے, ادروائز لوگ شوق نہیں کرتے. آج کل تو بہت سارے لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہیں کورونا کی وجہ سے. لوگ اپنا شوق بدل لیا, یہ بتائیں پہلے آپ نے ڈاگ پالے ہوئے تھے, پھر آپ نے جو ہے ختم کر دیا, پھر پرندوں پہ آ گئے, کیا اسی اصل میں نے اپنا گھر شفٹ کیا تو وہ گھر میں کچھ اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں 3-4 ڈاگس نہ گھر میں رکھ سکوں. تو میرے جو گھر کا اوپر والا پورشن ہے اس پہ میں نے اپنے برڈس کی کیجز لگا دی ہیں, وہ 1-2 کمروں میں. اب حالانکہ لڑائی رہتی ہے میری گھر میں, لیکن پھر بھی میں برداشت کر رہا ہوں. میری مسز مجھے برداشت کر رہی ہے, بابی برداشت کر رہی ہیں, آپ کہاں برداشت کر رہے ہیں. جی ان کی مہربانی جی, وہ میرے ساتھ بڑی کیئرنگ, ان کے بھی برڈس کی بہت کیئر کرتی ہیں. میں نہیں ہوتا تو وہ خیال آوازیں جب نکالتے ہیں جب تو جی میری صبح آنکھ, میں آپ کو بتاؤں گا عائشہ کہ صبح میری آنکھ برڈ کی پچنگ سے جو چہچہاتے ہیں, جب برڈس بہت سارے تقریباً کوئی میں گن نہیں سکتا اچھا خاصے اماؤنٹ میں, تو وہ نمبرز میں ہے, تو جب صبح چہچہاتے ہیں سورج نکلتا ہے تو اس سے ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے. میں کوئی الارم نہیں اسپیسیفک لگاتا, جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. چوچو کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 3 بجے شروع ہو جاتے ہیں چوچو کرنا. جیسے سورج کی نکلنے لگتی ہیں تہجد کی, دیکھیں جب وہ کہتے ہیں تہجد کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت چوچو کی اس وقت تو مرغے سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں نا جی, اس وقت تو مرغے سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں. بعد میں جیسے دن کی طرف آ رہے ہیں. آج کل مرغے کہاں ہیں, آج تک کہاں پالتے ہیں لوگ مرغے. اب تو بہت شوقین ہیں, بہت دیہاتوں میں تو ہم سنتے ہیں کہ مرغوں کی بانگ کی بانگ دے رہے ہیں آواز, تو گھروں میں تو اب یہ سلسلہ ہی نہیں ہے نا مرغے پالنے کا. نہیں, لوگوں نے جنہوں نے شوق کیا انہوں نے پالے ہوئے ہیں. کچھ لوگ میرے خیال میں تو اب لوگ لڑاتے ہیں ان کو, لیکن وہ انہیومین ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں نے شوق لڑانے کے لیے رکھا ہوا تو وہ نہیں کرنا چاہیے. شوق رکھیں آپ, اس کے حد تک رکھیں. جانوروں کو کمنگ ٹوورڈ دا کرولیٹی, تو وہ غیر اخلاقی کام ہے کہ آپ اس کو جانوروں کو مرغوں کو چھوڑتے ہیں, لڑائی کراتے ہیں. لوگ ریچھ کے ساتھ کتوں کی لڑائی کراتے ہیں, کتوں کے ساتھ لڑائی کراتے, تو یہ اچھی عادات نہیں ہے. بلکہ یہ ہمارا قانون ہے, لا بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو آپ اس کو روکیں یا پولیس کو انفارم کریں تاکہ اس قسم کی حرکات کو روکا جا سکے. تو اندر کی وہ کہتے ہیں نا, جو ہمارے ہاں جو بھی مسائل چل رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اکثر لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یعنی کہ لڑائی جو ہے بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں یا جھگڑا وغیرہ, تو وہ خود تو کر نہیں پاتے, تو اس طرح جو ہے خوش ہو رہے ہوتے ہیں دیکھ کے ان بیچارے جانوروں کی جو ہے لڑائی کرا کے. اچھا جی, عبدالرحمان نگار صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے یہ کام جو ہے نقاشی کا آپ کر رہے ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے, اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے بتائیے. تو کتنا مشکل کام ہے, مجھے تو بہت مشکل کام لگتا ہے نقش و نگاری کرنا, بنانا. دیکھیں اگر آپ ملتان کی تاریخ دیکھیں تو فن نقاشی جو ہے یہ قبل اسلام بھی یہاں تھا, یعنی ہندوازم کے ساتھ تھا. مندروں پہ فریسکو ورک ہونا, گیلے پلستر پہ نقاشی ہونا, یہ تھا. اچھا جب صوفی اللہ آئے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی پوری ایک ٹیم تھی, جو لوگوں کو مسلمان کرتے تھے. مسلمان کرنے کے بعد پھر ان کو وہ فنون سکھاتے تھے. اچھا فنون ایک ایسی چیز ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ ہر ایک کی ضرورت ہے. اور جو علاقائی جو فنون ہوتے ہیں, علاقائی جو ٹریڈیشن ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. تو جب وہ لوگ مسلمان ہوئے, ہمارے بزرگ, ہم بھی راجپوت چوہان ہیں, ہم مسلمان حضرت بہاؤالدین ذکریہ صاحب کے ہاتھوں ہوئے, تو اس کے بعد پھر ہمارے فن کے اندر صوفیزم والا آرٹ اور یہ چیز آ گئی. اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جتنے بھی پرانے شاہی قلعے ہیں, یا آپ دیکھیں تاج محل کو دیکھ لیں, نقاش ملتان سے گئے تھے. جہاں تک میرے خاندان کا تعلق ہے, ہمارے خاندان میں فن آج تک زندہ اس لیے کہ ہم نے سکھایا ہے. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ میرا فیملی کا بچہ ہو تو اسے سکھانا ہے. اب آپ دیکھیں, میں کوئی دنیا کی 10-12 یونیورسٹیز میں جا کے, یو کے میں, کینیڈا میں, اور چائنا میں, استنبول میں, یعنی وہاں جا کے, ایران میں, وہاں جا کے باقاعدہ ہم اس آرٹ کو ورکشاپ دیتے ہیں, کراتے ہیں.
تو یعنی جب آپ فن سکھائیں گے تو فن میں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرتے ہیں. اچھا، خود بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں آپ، جیسے کہ اسکاٹ لینڈ میں گئے آپ، قطر گئے، انڈیا گئے، عمان گئے، وہاں ورک شاپس دی، تو خود بھی سیکھنے کا موقع ملا؟ مطلب کچھ لگا کہ کچھ نیا ہے؟ بالکل ایسے، کیوں نہیں. جب ہم اصل میں جو ہمارے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا مائنڈ سیٹ اپنا ہوتا ہے، انہیں ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. بالکل. اور سیکھنے کا عمل تو مجھے یاد ہے کہ بابا نے آخری انٹرویو دے رہے تھے جب ان کی عمر کوئی 80 سال کے قریب تھی، تو وہ نور جہاں بالغرامی بہت بڑی اسکالر ہیں ہمارے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ نقاش صاحب اب تو آپ نے فن میں بہت کچھ کر لیا ہے، آپ تو ماشاءاللہ برش اٹھاتے ہیں، ایک ڈیزائن شروع کرتے ہیں تو اسی برش میں ختم کر دیتے ہیں. تو بابا نے کہا نہیں، ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ نیا ٹیلنٹ نئے بچوں میں، جیسے میں BZU میں بھی ہم لیتے ہیں کلاسیں، تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بچے تھیسس کراتے ہیں اسی نقاشی پہ، نئی نئی چیزیں وہ تیار کرتے ہیں. تو ایسے دنیا میں جب ہم باہر جاتے ہیں وہاں بھی یقیناً ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کا عمل نہیں رکتا. تو سب سے بیسٹ کام آپ کو کس ملک کا نظر آئے گا؟ نقاشی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، کاشی گری کی بات کرتے ہیں، تو آپ بہت زیادہ انسپائر ہوئے کہ یار اس ملک میں نا یار بہت زیادہ اچھا ورک ہو رہا ہے، تو کون سا ملک ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے میں 4 دفعہ آئی ون دا فرسٹ پرائز، کبھی 110 ملک میں، کبھی 80 ملکوں میں، تو یقیناً یہاں اچھا ہے تو ہم نے فرسٹ پرائز لیا ہے. لیکن 2 چیزیں بہت اہم ہے کہ ہم فن کو زندہ کیسے رکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، جب میں نے ریسرچ کیا وہاں جا کے، ترکی کے اندر، چائنا کے اندر، فرانس کے اندر اور ایران کے اندر، یعنی یہ 3-4 ملکوں میں نے دیکھا ان کا جو روایتی آرٹ ہے ختم نہیں ہوا. اچھا کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے جتنے بھی ان کے فنون تھے، کوئی بھی فنون تھا، ان کو یونیورسٹیز کے اندر ایز اے کورس لگا دیا. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہوا ہے کہ 40 سال بعد اب نئی نسل اس طرف آ گئی ہے. بدقسمتی سے ہمارے یونیورسٹیز کے اندر ویسٹرن آرٹ پڑھایا جاتا ہے، ہماری ٹریڈیشن آرٹ نہیں پڑھایا جاتا. تو وہ فنون بچ گئے ہیں. جب نئی نسل اس طرف آئے گی، نئے دیکھیں آج کل کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، تو وہ نئی چیزیں بنا سکتے ہیں، اس پرانی چیز کو نئی طرف لا سکتے ہیں. بالکل. اچھا، جب ہم اس جو آپ ہے نقش نگاری کی جب ہم بات کرتے ہیں، فن دستکاری کی بات کرتے ہیں، کاشی کاری کی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، ڈفرینٹ ڈیکوریشن کی میں کہتی ہوں بنائی جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو ایک پیس لیا جاتا ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے، کاسٹلی ہوتا ہے کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر پاتا. ایک ریزن یہ بھی ہے، آپ سمجھتے ہوں گے شاید اس بات کو، کہ اس کی کیا ریزن ہے؟ جب مارکیٹ میں وہ چیز آتی ہے تو اس کے جو پرائز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. نہیں، یہ چیز بھی ہے. اصل میں ہر فن کے اندر کوئی بھی فنون ہے اس کے اندر کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب قائد اعظم کی تصویر ہر آرٹسٹ بناتا ہے. ایک آرٹسٹ کی بکتی ہے 50 لاکھ کی، ایک کی بکتی ہے 10,000 کی، ہے تو وہ بھی قائد اعظم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فن کوئی بھی ہے ہر کیٹیگری میں ملتا ہے. اب آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ نہیں کہہ سکتے ہر پرائس میں چیز مل جاتی ہے، پوٹ ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں ڈیکور کی جو ملتی ہیں بازار میں، نقش نگاری ہوتی ہے، انسپائر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری روایت سے جڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں جو ہیں. تو لیکن بات یہی ہے کہ ایک اتنا قیمتی جو چیز لائیں اور اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، لازمی بات ہے. تو اب وہ توجہ نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی، لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزیں لاتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی تھوڑا سا فرق پڑا ہے قوت خرید میں لوگوں کے؟ 2 چیزیں ہیں نا. یہ سب سے پہلے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آپ کی ریکوائرڈ کی چیز بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. اب باہر کی دنیا میں ہم نے یہ بھی سیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرافٹ کی لائف بڑی لمبی ہے. اگر یہ دیکھیں نا، یہ اونٹ کی کھال کا لیمپ رکھا ہے آپ کے پاس، تو یہ 50 سال بعد بھی ایسے ہی ہوگا. بالکل. تو جب تک میں اس کی ڈیزائن، شیپ، کلر اسکیم میں تبدیلی نہیں لاؤں گا تو آپ دوسرا نہیں خریدیں گے. بالکل. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں آپ کی پسند کے مطابق، ہر ملک کے پسند کے مطابق، یا جو میرے سے خرید رہا ہے اس کے مطابق چیز تیار کروں. تو اس کے آرڈرز ہیں. اور اس کے اندر اب یہ بھی ہے کہ پہلے چھتیں ہوتی تھیں، آپ نے پرانی دیکھیں، شاگردیز کی چھت دیکھیں کتنی خوبصورت سارا کیا ہوا ہے. اب لوگ مختصر
چھوٹا سا بارڈر، چھوٹا سا کہیں کہیں شیشہ ورک لگا دیا، ہاں بالکل اس طرح سے ٹریڈیشن چل رہی نظر ہے، آتی ہے، لیکن ہاں۔ اس کو ماڈرن کر دیا ہے، مختصر کر دیا ہے، کاسٹ نیچے آ گئی، لوگوں کا شوق بھی پورا ہو گیا۔ لیکن یہ آرٹسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ آگے کلائنٹ کو کس طرح رائے دیتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو ماہر کام کرے گا، ایک استاد جو ہے وہ کام کرے گا، شاید وہ شاگرد اتنا بہتر کام نہیں کر پائے گا، یا کر پاتا ہے نہیں، شاگرد کر لیتا ہے تو وقت کے اتنا ساتھ ساتھ، مطلب وقت ہو کے جاتا ساتھ ہے، اتنا ہنرمند بن جاتا ہے، لیکن وقت لگتا ہے، ہاں، ایک بات ماننے کی ہے۔ اب آپ دیکھیں میں نے شروع کیا تھا اس وقت میری عمر 6 سال تھی، اب میری ماشاءاللہ 50 سال عمر ہے، ماشاءاللہ۔ تو ابھی تک میں کر رہا ہوں، لیکن میں اچھا، یہ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں، اور یہ میری پہلی ملاقات نہیں ہے، میں بہت دفعہ ملی ہوں، کیا بات ہے آپ کی عمر کہیں جا کے ٹھہر گئی ہے؟ نہیں ماشاءاللہ ٹھہرے کہیں جا کے رک گئے ہیں؟ نہیں رکے، نہیں ہاں، رکے، بالکل عمر بالکل۔ میرا تو عمر ماشاءاللہ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ہاں یہ کوئی چانس ایسا ہے کہ سال میں 2 دفعہ جب ملاقات ہوگی تو ایک ہی عمر بتاؤں گا نا ہاں بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کو بھی اس طرح کا شوق ہے، پیٹ کا شوق تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ہے، تو اس طرح کا شوق ہے مطلب؟ پینٹنگس وغیرہ کا مجھے شوق ہے، یہ آرٹ ورک جو آپ لکڑی پہ کام ہوا ہوتا ہے، آج کل تو ویسے کمپیوٹرائز آ گیا، لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن جو پرانا آرٹ ہے، آپ پرانی جگہوں پہ جا کے دیکھیں، یہاں پہ اپنی گیلریز جو ہے قلعے پہ، اس میں مل جاتا ہے، یا لکڑی کا کچھ باہر سے امپورٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی سامان آتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ اچھی یا کیلیگرافی ہوئی ہوتی ہے، یا انہوں نے وہ لکڑی سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایون کہ جب آپ مارکیٹ حسینہ گنج چلے جائیں تو وہاں پہ کچھ باہر کے امپورٹ کی مال بھی آتے ہیں جو باکسز میں جو اسمگلڈ ہو کے آتے ہیں، اس میں آپ اینیملز دیکھیں، ان کی بعض دفعہ کچھ مورتیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ان کے پیٹس کی چیزیں، اور وہ لوگ اتنی محنت سے کام، ان کا جو پتھر پہ کام ہوا ہوتا ہے، وہ عام بندہ ایک دفعہ سوچتا ہے کہ بنایا کیسے، بٹ جب اس کو آپ الٹا کے دیکھتے ہیں تو اس پہ پوری کا پورا اس کا بایو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے، اس کے نیچے اس کی بیس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کس نے بنایا، کس نے لکھا، اور کس نے آرٹ کی اور کس چیز سے بنایا، اور اس کی کوالٹی بتاتی ہے تو چیز بنی ہوئی۔ اچھا عبدالرحمان صاحب، آپ کے اس میں بھی ایسا ہے کہ آپ نے جو چیز بنائی ہے، تخلیق کی ہے، اس پہ پورا بایو ڈیٹا لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ کوئی آرٹسٹ کا پتہ نہیں ہوتا کس نے بنایا، کب بنایا، کیسے بنایا، کچھ اس طرح کا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ آج کی بات نہیں، یہ صدیوں سے استاد لکھتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں، ہمارا ایک پیٹرن ہے ہما گوئی، ٹھیک ہے نا جی، وہ برصغیر پاک و ہند میں کہیں بھی کی وہ ہوگا نا، تو ملتان کی ایک اپنی شناخت ہے اس کے اندر جہاں جیسے آپ پرندوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے استاد اس ہما گل کے اندر جو ہمارے لوکل طوطا ہے، جیسے بلبل ہے، اور فاختہ ہے، کوا ہے، سانپ ہے، یعنی یہ جو ہماری ارد گرد جو چیزیں ہیں جس رنگت میں پائی جاتی ہیں، استادوں نے باقاعدہ پینٹ کیا اس کو۔ اب تاج محل کے اندر بھی ملتان کے نقاشوں کی پہچان اس وقت ہوتی ہے، وہ پھول، ملتان کے پرندے، اچھا، اور ملتان کی سبزیاں، ملتان کے فروٹ، یعنی استادوں نے باقاعدہ اس کے اندر پینٹ کیا۔ یہ چیز جو ہے کام میں نظر آتی ہے، یعنی اپنی ثقافت، اپنے علاقے سے جو جڑت ہے وہ نظر آتی ہے، آپ جہاں بھی بنائیں تو یہ چیز پہچان۔ اس سے مزید ناظرین ہم بات کرتے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور ڈاکٹر فہد اللہ سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اس کرونا کی وبا میں، پینڈیمک میں، گھر میں ہم نے خوش رہنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے بوتھے دیکھ کے ہم لوگ تھک گئے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں گھروں میں، تو کون سے پیٹس پالنے چاہیے جس سے ہمیں خوشی ملے اور سکون ملے؟ کچھ اس طرح سے بتائیے۔ جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں وہ رکھ رہے ہیں، وہ رکھتے آ رہے ہیں، آلریڈی رکھتے آ رہے ہیں، تو ان کا بلکہ ان کی رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں۔ ایک تو اپنی کیئر کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی کیئر کر رہے ہیں، اور دوسرا اینیملز کی بھی کیئر کر رہے ہیں کہ اگر کرونا کین بی شفٹڈ ان اینیملز، اس کا بھی کیا، ہاں جی ہو سکتا ہے، بٹ ابھی تک کوئی ایسا ہمارے پاس پروف نہیں آیا، ابھی تک کوئی ایسا کیس آؤٹ بریک نہیں ہوا۔ تو ایک تو جب اینیمل گھر میں رکھتے ہیں تو ایک ہمیں جو بچوں میں ہے، موسٹلی لوگوں میں رسپانسبلٹیز، بچوں میں رسپانسبلٹیز کا جو فقدان نہیں ہے، فقدان ہے آج کل، تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو اپنے پیٹس کو پانی ڈالتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں، خوراک ڈالتے ہیں، ٹائم پہ دیکھتے ہیں، جنہوں نے ڈاگس رکھے ہوئے ہیں وہ رسپانسبلٹی لیتے ہوئے ان کو باہر لے کے جاتے ہیں، پارٹی کراتے ہیں، واک کراتے ہیں، وہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ٹھیک۔ اچھا دیکھا ہوگا، اگر مجھے یاد ہے پچھلے دن ایک واقعہ بھی آیا ہے، پالتو جو کتے ہیں انہوں نے
جو ہے ایک غبارہ بیچنے والے بچے پر حملہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں مجھے یاد تھا، میں سوچ رہی تھی کہ مارننگ میں ضرور ذکر کروں گی کہ وہ بیلون جو ہے، کیونکہ وہ جو تھا وہ مہنگا دے رہا تھا. یہ لازم بات ہے، غریب بچے نے کتنا مہنگا دینا ہے، 10-5 روپے ہی زیادہ مانگ لینے ہیں. تو جس کا کتا جنہوں نے پالا ہوا تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا کتے، اور اس بچے کو کوئی 8-9 سال اتنا زخمی کر دیا، خدا کی پناہ. تو یہ غلط حرکات ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایک تو انسانی نیچر بھی ہے نا کہ کچھ لوگ بہت لوگ لیول پہ چلے جاتے ہیں، ایسے حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کتا پال سکتے ہیں، اس کا آپ کو خیال ہے، تو انسان دیکھیں یہ حال ہے لوگوں کا. بحث و مباحثہ ہونے کے باوجود کچھ لوگ اپنا غصے کا اظہار جو ہے نا جانوروں کے تھرو نکال دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. ہماری کمیونٹی میں نا بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. ایک تو لٹریسی ریٹ اور الٹریسی ریٹ برابر ہی ہے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، اور جو اسٹریٹ جو لوگ جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی ایجوکیٹ نہیں ہوتے. تو ہمارے موسٹلی جانوروں کو المیہ یہ ہے کہ جہاں سے جو گزر رہا ہوتا ہے، اب میرے گلی میں محلے کے بچے ہیں، کسی نے غلطی میں دوڑ کے اگر بچہ آ گیا رسی باندھ کے اس کو کھینچنا شروع کر دیا، وہ بیچارے کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کے حال پہ چھوڑ دیں، یا گزریں گے تو الٹیمیٹلی پتھر ضرور ماریں گے. بالکل. اچھا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہ ایک ڈر ہے، خوف ہے. جب ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی آوارہ کتا نظر آتا ہے، پالنا تو دور ہے، میں تو ڈرتی ہوں، سیدھی سی بات ہے. تو کہیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے کتے، کیونکہ گھر میں ان نون لوگ بھی آتے ہیں کبھی، تو وہ اگر ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں تو لوگوں کو زخمی بھی کر سکتے ہیں. کتا پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ جو شوق ہے نا بڑا مشکل بھی ہے ہینڈل کرنا، اور ٹرین کرنا بہت مشکل ہے. آپ نے یقیناً پالا ہوگا، تو ٹریننگ کتنی ضروری ہوتی ہے جب آپ پالتے ہیں. اگر آپ ڈاگ ایز اے گارڈ ڈاگ رکھتے ہیں تو وہ آلریڈی ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ اگریسو ڈاگس ہیں. 2-3 بریڈز ہیں جو بہت اگریسو ہے، جس میں جرمن شیپرڈ آ جاتا ہے، یا راٹ وائلرز آ جاتے ہیں، ڈابر مین، وہ ہے ہی گارڈ ڈاگ اور 1 مین ڈاگ ہے، وہ ہیں اگریسو. اور موسٹلی یورپ میں یہ بین ہے. یہ یورپ میں یہ دو بریڈز، راٹ وائلر اور ڈابر مین، یہ بین ہے. وہ لوگ اسٹریٹ میں اگر لے کے نکلتے ہیں تو وداؤٹ چین نہیں جاتے. کچھ بریڈز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لوگ وداؤٹ چینز بھی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، بٹ 2-3 بریڈز، پیٹ بول بھی اس میں آتا ہے. تو 2-3 بریڈز ایسی ہیں جو بہت اگریسو ہیں، دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. بالکل کبھی بھی ان کی اگر زنجیر چین چھوڑی گئی تو وہ کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے. زنجیر چھڑوا کے بھی کاٹ لیتے ہیں. ہاتھ میں اینیملز اتنے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ آپ کے مالک سے نکال کے بھی پڑ جاتے ہیں. تو موسٹلی خیال کیا کریں. لیکن جن لوگوں نے گارڈ ڈاگ ایسے گھر میں رکھا ہوا ہے تو ان کو ٹرین کریں کہ آپ کو کوئی نیا وزٹر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، یا کوئی اس قسم کا کوئی ان یوزل کام ہو رہا ہے تو اس کو کیسے دیکھنا ہے. تو یہ بہت زیادہ آپ کو جو آنر ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں پہ لوگ رکھ تو لیتے ہیں لیکن نہ ٹریننگ دیتے ہیں، نہ ہی ان کو مینر سکھاتے ہیں. جانور سیکھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر ٹائم سپینڈ کریں گے، اگر آپ ٹائم سپینڈ کریں، دیٹ از اے را اینیمل، از جسٹ لائک اے اسٹریٹ ڈاگ. آؤٹ آف کنٹری میں تو باقاعدہ ٹرینر ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا، ضروری نہیں ہے کہ مالک جو رکھ رہا ہے وہ ٹریننگ دو، تو اسے خود کیا پتا ہے کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس طرح ٹرین کرنا ہے. تو باقاعدہ ٹرین بھی ملتے ہیں اینیمل یا پیٹس ملتے ہیں. یورپ میں ٹریننگ بہت سارے لیولز پہ ہو رہی ہے. کچھ لوگ معذور ہیں، ان کو ایسا کارٹ کے لیے وہ یوز کرتے ہیں، ٹرینر کے لیے. کچھ لوگ ایون کہ اتنی بھی ٹریننگ ڈاگس کی انہوں نے کی ہوئی ہے کہ وہ دے کین سنف، اور اگر آپ انسان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ اپاہج ہے، اٹھ نہیں سکتا، تو اس کا بلڈ اسمیل کر کے اس کا اپنے مالک کو ایون کہ میڈیسن لا کے دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اس کو شوگر لیول اس وقت ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کو دوائی لے لینی چاہیے. کارٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، بہت سارے طور پہ یوز کرتے ہیں، لیکن اس لیے پراپرلی وہ چیز اس کو لے کے چل رہے ہیں، سکھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ محنت نہیں کرنے کے عادی نہیں ہیں. بس جانور کو رکھ لیا، اٹھا کے کھانا پلیٹ میں پھینک دیا اس کے، ایک دو سیلفیاں بنائی ہیں. آج کل تو یہی بن ہو رہا ہے، جس کے پاس پیٹ ہے، ایک دو سیلفیاں بنائی ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے. یہ ہم نے 2-4 بلیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ ہم نے کتا. موسٹلی یہ کیٹ آنرز جو ہے نا یہ زیادہ کرتے ہیں اس قسم کے نا، ڈاگس والے اور کیٹس والے زیادہ کرتے ہیں. اب آج کل تو ٹرینڈ لائنس کی طرف بھی آ گیا. یہ وائلڈ اینیملس ہیں، لوگوں نے وہ بھی زیادہ پیٹ رکھے ہوئے ہیں. ایون کہ یہ سعودی عربیہ اور دبئی میں، کراچی اور لاہور میں کچھ لوگ ایسے، ملتان میں بھی کچھ میرے کلائنٹس ایسے جنہوں نے ایسا پیٹ رکھا ہوا ہے. تو لائنس رکھے ہوئے، انہوں نے ٹائیگرز رکھے ہوئے انہوں نے. تو وہ بٹ ایک حد تک ہے. ان کو ایسے جو ہے یہ پیٹس تو نہیں ہے، یہ تو نقصان دینے والے ہیں. وائٹ جو ہے دیکھیں وہ اب شوق کے تو کوئی لمٹ نہیں ہے. کچھ بھی رکھ، لوگوں نے ایون کہ کروکوڈائلس رکھے ہوئے ہیں، وینمس، اسنیکس رکھے ہوئے ہیں، پائتھنس رکھے ہوئے ہیں. رکھنے میں تو کچھ لوگوں نے چوہے بھی پالے ہوئے ہیں، گنے پگ. گورے تو ایسے پیٹ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ کے راز ہو رہتے ہیں کہ یہ جانور گھر میں رکھنے والا نہیں ہے. جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا اور اس کے ساتھ ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ان کے بچے ہوں، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر رہے ہیں.
تو کوشش کہ ہمارے پاکستان میں تو ایسا چلمیہ نہیں ہے، یہاں لیکن تو کچھ لوگ بہت زیادہ حد تک جاتے ہیں. اپنے چلو ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، تو بچے تو حالانکہ رانجھے اور سب کے سانجھے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن اتنا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے یہاں ہمارا دوسروں کے بچوں کے حوالے سے. آپ کی جیسے آپ کی بات کر رہا ہوں میں، آپ نے جیسے بتایا کہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے، برڈ اڑ گیا، تو انسان کی قیمت سے زیادہ برڈ کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. 40,000 کا ہوگا، 50,000 کا ہوگا، 1,00,000 روپے کا ہوگا. اب اگر آپ کے بچے سے وہ اگر نکل جاتا ہے تو اس میں مارنے کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا کہ وہ بچی جو ہے ہاسپٹل گئی اور اس زخموں کی تاب نہ لاتے، وہ 8 سال اتنی معصوم سی وہ بچی تھی. جب میں اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی تو میرا اپنا دل میں کہتی ہوں دہل گیا، یار یہ کیسے لوگ تھے. اور پھر قانونی کارروائی بھی کی گئی ان دونوں کے خلاف میاں بیوی کی. تو میں حیران تھی، چھوٹا سا 5 ماہ کا بچہ اپنا، وہ ماں اپنے ساتھ سینے سے لگا کے کھڑی تھی، تو وہ بھی تو کسی کی بچی تھی جس کو. جی بالکل، بہت غیر اخلاقی حرکتیں ہیں جو ہمارے ہو رہی ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جانور ہے، پرندہ ہے، پر کے ساتھ ہے، وہ اگر نکل گیا قفس میں سے، آپ کی قید میں سے، تو آزاد ہو گیا، کوئی بات نہیں. اس طرح انسان کو اس کے سے بدلہ اتارنا تو یہ تو بہت غیر اخلاقی ہے. بات یہاں تو انسانوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، بات ہم کرتے ہیں پیٹس کی. تو آؤٹ آف کنٹری میں تو بہت زیادہ جو ہے خیال رکھا جاتا ہے، پیٹس کا بھی بہت زیادہ، اور ایک دوسرے کا جو رائٹس ہے اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. جی وہ اب آپ اس کا ایسی مثال ہے کہ اب اگر آپ پیٹ رکھا ہوا ہے، کسی نے ڈاگ رکھا ہوا ہے، تو وہ صبح یا شام کو واک کے لیے نکلتا ہے. جب وہ واک میں کمیونٹی کے لیے نکلتا ہے تو آپ نے دیکھیں ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے وہ رک کے پوچھتے ہیں، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ اس کا نام پوچھتے ہیں ڈاگ کا. ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے آپس میں جو میل جول ہے لوگوں کا روز گزرے گا، روز دوسرے کا حال پوچھے گی، تو وہ ایک دوسرے کے اندر نا اخلاقیات ان میں بڑھتی ہے اور آپس میں میل جول کا بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ٹرینڈ ایسا نہیں ہے. اور موسٹلی لوگ جو واک کرانے کے لیے اینیمل نکلتے ہیں، یہ ریسرچ آئی ہے کہ وہ دے کین واک 79% مور دین نارمل ہیومن. تو وہ جو عام لوگ اتنا نہیں واک کر سکتے جتنا اگر آپ ایک جانور لے کے نکلتے ہیں تو وہ واک کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انسان کی بھی جو ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی رہتی ہے. آپ کمیونٹی میں ایک سے دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھتے ہیں، موڈ سوئنگز چینج ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم چلتا رہتا ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور یہاں پہ ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی لے کے باہر نکل جائے تو کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہو رہی ہے. بالکل. اچھا ٹرینڈ کی بات کی جا رہی ہے، عبدالرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کاشی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کون سی چیزیں ہیں جو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ پاکستان کی بات کروں گی، پھر میں آؤٹ آف کنٹری کی بات کروں گی. یہاں کون سی چیزیں ہیں جو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہی زیادہ پسند کی جا رہی ہیں. اب کاشی گری کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر کے انٹیریئر جو آؤٹ ڈور ہے، جہاں بارش ہے، دھوپ ہے، وہاں لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ گلیزی ٹائل ہوتی ہے اور ایک ہائی ٹیمپریچر پہ بیک وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کاشی گری کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے کچن کی چیزیں بھی آنے لگ گئی، یعنی ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، ٹھیک ہے نا جی. تو دونوں چیزیں ہی لائک کی جا رہی ہیں. اور نقاشی کے اندر اب میں نے خود کیا ہے کام، نیلوفر شہد ہیں، سائل سیگل، رضوان بیگ کے ساتھ ہم نے نقاشی کپڑوں پہ بھی کی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے پینٹنگ، ایک ہوتا ہے جو ہماری ٹریڈیشن ہے، جیسے کوئی ہمارے پاس دادا پردادا کا 200 سال پرانا ڈیزائن ہے، وہ ہم نے سیم ویسے کپڑوں پہ ہاتھ سے پینٹ کیا. وہ ایک نئی چیز. تو یعنی رجحان ہے. پسند کتنی کی جا رہی ہے خواتین میں؟ جب ہم کپڑوں کی بات کرتے ہیں تو لازم بات ہے یہ شعبہ خواتین کا آ گیا کہ پسند کرتی ہیں. تو یہ نقش و نگاری، یہ کاشی گری کی جو ڈریسز ہیں وہ کتنے زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں؟ تو فیڈ بیک یہاں زیادہ ہے یا آؤٹ آف کنٹری میں زیادہ؟ یہ جاننا چاہیں گے. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی کاشی گری کے حوالے سے، اور آج کل جو ہے کپڑوں پہ بھی جو ہے کاشی گری کی جا رہی ہے، تو نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں. تو یہاں زیادہ ٹرینڈ ہے، پسند کیا جاتا ہے، یا باہر کی خواتین جو ہے اس طرح کی ڈریسنگ، اس طرح کے جو ہے مطلب زیادہ تر میں دیکھتی شوال جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے؟ تو کیا ہے وہاں؟ دیکھیں جی پاکستان میں بھی بڑا اچھا لوگ اس طرف زیادہ آ رہے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں کہ میری سٹوڈنٹ زیادہ بچیاں ہیں جو ٹیکسٹائل کے اوپر کر رہی ہیں کام، یعنی کپڑوں کے اوپر یہی پھول، یہی پتی، کاشی گری کے گلدان، نیلا فیروزی رنگ کپڑوں پہ پتی وغیرہ بنانا. ابھی میں مارچ میں جب دوشنبے تھا تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا پاکستانی سکارف، ایمبرائڈری والا ہو، چاہے سندھ کا ہو، چاہے ہمارا ادھر ایبٹ آباد پھلکاری ہو،
تو بہت پسند کیا جا رہا ہے. یعنی باہر کی دنیا میں رجحان زیادہ ہے اور ہماری کرافٹ کو بہت پسند کر رہے ہیں وہ. بالکل. یعنی رجحان بڑھ رہا ہے اور خاص طور خواتین. اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بنایا ہی بڑا نفیس ہے, وہ نفیس چیزیں پسند کرتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اسٹوڈنٹس میں زیادہ بچیوں کا ہاتھ زیادہ صاف ہے بنسبت بچوں کے. لڑکیاں یا بچیاں زیادہ محنت کرتی ہیں, لڑکے جو ہے اتنے توجہ سے نہیں کام کر رہے ہوتے, یہ ریزن ہے جو نہیں, یہ بھی ریزن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھ میں نفاست رکھی ہے. میری والدہ نقاش تھی, میری دادی نقاش تھی, میری ماشاءاللہ ساری بہنیں نقاشی کرتی ہیں. یعنی انہوں نے اب یعنی وہ لیمپس پہ نہیں کرتی. اب جیسے میری دادی تھی وہ لیمپس پہ نہیں کرتی تھی, بلڈنگ پہ نہیں کرتی تھی, وہ ہوتے تھے ہاتھی دانت کے چوڑے بنے ہوئے. اچھا. جو یہاں صدیوں سے تیار ہو رہے ہیں نا, تو اس ہاتھی دانت کے اس کے اوپر کرنا. اچھا, ملتان کی کچ کی چوڑیاں بڑی مشہور ہیں, صدیوں سے ہیں, اس کے اوپر نقاشی کرنا. یعنی یہ رجحان خواتین میں پہلے بھی تھا. کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ ایک خاتون تھر میں بیٹھی ہوئی ہے, سخت گرمی میں بیٹھی ہوئی ہے, لیکن وہ جو ایمبرائڈری کے رنگ ڈال رہی ہے کپڑے کے اوپر, وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بھی نہیں ڈال سکتے. یعنی اس کے اندر دیکھیں اللہ نے کتنا نکھار پیدا کیا ہوا ہے, کتنی نفاست پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے ایک کالے سوٹ کے اوپر 10-20 رنگ ڈال کے اس کو ایسے نکھار دیتی ہے. بالکل. جو آپ یعنی دیکھ کے آپ یہاں بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں. جو وہاں بنا رہی ہے وہاں کا ماحول دیکھیں. اچھا, رنگوں کی بات کرتے ہیں, آپ تو خود رنگ بناتے ہیں, ماشاءاللہ ماہر ہیں, استاد ہیں. تو جو لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ تو اس طرح رنگ نہیں بنا سکتے, یعنی کہ کبھی شیشے سے بنا رہے ہیں. مجھے یاد ہے آپ بتاتے تھے. تو کس طرح سے ہے, ان کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, یا بازار سے جو بنے بنائے رنگ مل جاتے ہیں کلر وہی دیکھیں, اگر آپ ابھی 50 سال پیچھے جائیں تو اس وقت سب رنگ خود ہی بناتے تھے. پتھر لے آنا, سنگ سبز لے آنا, اس کو بٹھی میں ذرا پکانا, 200 وہ پاؤڈر کی شکل میں آئے گا, اس کو پیس کے اس میں گم ٹری ڈال کے اس کو رنگ کو بنانا. اب کیونکہ یہ ساری چیزیں اتنی ریفائنڈ, اتنی اچھی بازار میں مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب جیسے گولڈن ہے, ہمارے استاد گولڈن کا ورک لگاتے تھے, پیور گولڈ کا. اب گولڈ ایکسپینسو ہے تو مارکیٹ میں آرٹیفیشل گولڈ بھی آ رہا ہے جو بلیک ہی نہیں ہوتا, سیم گولڈ. گولڈن جو کام کیا جاتا تھا تو یہ پیور گولڈ سے کیا جاتا تھا, سونے کو حل کر کے سونے کا ورک ہوتا ہے, یعنی پیپر جسے لیف کہیں گے, وہ لگا کے اس کے اوپر نقاشی کرتے تھے. یعنی وہ اس کا کلر ہزاروں سال تک خراب نہیں ہوتا کیونکہ گولڈ ہے وہ. اب مارکیٹ کے اندر پلاسٹک کا گولڈ آ گیا ہے, یعنی اس کی جو مین جو اس میں مٹیریل ہے وہ پلاسٹک ہے, کیونکہ پلاسٹک کالا نہیں ہوتا. آپ اپنی مثال دیکھیں, جو خواتین کسی زمانے سونے چاندی کی تاروں کے گوٹا کناری کے سوٹ ہوتے تھے, کالے ہو جاتے تھے دبکے کے. اب وہ پلاسٹک کے آ رہے ہیں, وہ کالے نہیں ہوتے. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ میں چیزیں ہیں تو آرٹیفیشل, لیکن چیپر بھی ہیں اور ان کی لائف بھی اچھی ہے. ٹھیک ہے, جب باہر کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کی جو کرافٹ کی چیزیں بناتے ہیں آپ لوگ, تو وہاں کیا مہنگی چیزیں خریدی جاتی ہیں یا وہ بھی اپنے ایک لمٹ میں خریدتے ہیں کہ یار اتنی جیب اجازت تھی, تو کیا وہاں کیا رجحان ہے یہاں؟ دیکھیں, وہاں بھی دونوں قسم کے لوگ ہیں, لیکن اب پوری دنیا کے اندر پچھلے 10-15 سال میں گیا ہوں جن ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چیز کم ریٹ میں خریدنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بتا رہے تھے کہ لیمپ بھی عائشہ اتنا بڑا نہیں رہے گا. یہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک لیمپ ہے اور بالکل یہ اونٹ کی کھال سے بنا ہوا ہے, تو یہ ماشاءاللہ سائز میں بہت بڑا ہے. تو بتا رہے تھے کہ عائشہ اب اتنی چیز جو ہے بڑی جو ہے نہیں پسند کی جاتی, اب تھوڑا سائز چھوٹا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سائز چھوٹا کر دیا ہے اور شیپیں ذرا ماڈرن کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ چیزیں ہم نے جو کی ہیں یہ باہر جا کے سیکھ کے کی ہیں کہ وہ یعنی کہ ہم اسکن کا لیمپ تو نہیں بنا رہے ہیں, لیکن اور پروڈکٹ بنا رہے ہیں. انہوں نے چھوٹی کر دی ہے, پینٹ کم کر دی ہے, یعنی جو یہ دن میں اگر 1 تیار ہوتا ہے تو وہ 6 تیار ہو سکتے ہیں. تو اس سے ریٹ کم آ گیا. جیسے آپ کی بات, کم کاسٹ کے اندر آپ وہی ٹریڈیشن کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شوق بھی پورا ہو گیا, گھر بھی سج گیا. بات تو یہ ہے سارے شوق پورے کرنے ہیں, پیٹ کا بھی شوق پورا کرنا ہے. اب بتائیں آج کل کے ماحول میں کون سا پیٹ جو ہے بیسٹ پیٹ ہے جس کو لینا چاہیے اور گھر میں رکھنا چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ گھر میں اندر انڈور رکھ رہے ہیں تو یعنی اس موسم کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. موسٹلی لوگوں نے کیٹس رکھی ہوئی ہیں جو انڈور رہ لیتی ہیں, لاؤنجز میں لوگ رکھ لیتے ہیں اور کمرے تک بھی ان کی رسائی ہو جاتی ہے.
ساتھ ساتھ جو ٹوائے ڈاگس، ٹوائے بریڈ کے ڈاگس، بلیاں بڑے مشہور ہیں، یہ پرشین بتائیں ان کی اسکن کی وجہ سے ہے، ان کے ہیوی بالوں کی وجہ سے؟ ان کے ہیری بالوں کی وجہ سے ہے، ساتھ ان میں کوٹڈ ہیں، سنگل کوٹ ہے، ڈبل کوٹ ہے، ٹرپل کوٹڈ ہے، جس میں پھر فیسز کی آگے سے آپ فیسز آ جاتے ہیں، ڈال فیس ہے، پنچ فیس ہے، پکی فیس ہے، وہ فیسز کے حساب سے کوالٹی ہے اور کوالٹی کے حساب سے ان کی کاسٹ ہے۔ اس طرح وہ جن کو جو کاسٹ، ہر کاسٹ، جیسے ابھی بات عبدالرحمان صاحب بول رہے تھے کہ کاسٹ کے حساب سے ہر کاسٹ کا اینیمل مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو جتنی جس کی جیب اجازت دیتی ہے اس کے حساب سے رکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑے برڈز رکھنا چاہتے ہیں 2 4 6 تو آپ انڈور بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، باہر گرمی سے بچا سکتے ہیں، آپ انڈور رکھ کے بھی شوق پورا کر سکتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ طرح کے پیٹس آپ انڈور موسم کے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں، جس میں موسٹلی ٹوائے بریڈز ڈاگز آ جاتی ہیں، کیٹس آ جاتے ہیں، یا چھوٹے برڈز جو آپ ایک کیج آپ ایک سائڈ لاؤنج میں آ جائے گا، کمرے میں تو آپ برڈز نہیں رکھ سکتے کیونکہ اسمیل ہے، یا آپ ایک برآمدے میں آ جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا ٹائم رکھ کے اور اپنے ساتھ اس کو لے کے۔ اچھا، طوطے رکھنے کا رواج ایک زمانے بہت زیادہ تھا، بہت سے گھروں میں نا طوطے پالے جاتے تھے، اب وہ کچھ کم ہو گیا، اب طوطے بھی مہنگے ہو گئے یار، وہ سستے بھی نہیں ہے۔ جو بولنے والا طوطا ہے وہ 5 سے 6 ہزار کا ایک چھوٹا سا ملتا ہے، اور پیر جو ہے اس کا مہنگا ہے، تو وہ والا شوق ختم ہو گیا۔ میاں مٹھو چوری کھائے گا، وہ یاد ہوگا مجھے، بچپن میں یاد ہے ہمارے نانی گھر ہوا کرتے تھے طوطے۔ ابھی بھی شوق لوگ کر رہے ہیں، اور برڈز کی جو سیکھے ہوئے برڈز ہیں، جو ٹاکٹیو برڈز ہیں، وہ ایکسپینسو ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں برڈز میں بھی کوالٹیز ہیں، اب جو چھوٹا ایک سادہ جو سبز رنگ کا طوطا ہوتا تھا جو ہمارے بچپن میں 30 40 50 کا ملتا تھا، وہ اب اس کا بچہ ہی کم از کم 2 4 دنوں 10 دنوں کا وہ 1000 روپے سے اوپر کا ہے، 1000 1200 کا ہے، اور اگر آپ اس کا پراپرلی پیئر لیتے ہیں تو وہ دیٹ ول کاسٹ اباؤٹ 7000 8000، اور اگر بریڈر پیئرز ہیں تو بڑھتے نہیں ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ہم چھوٹا طوطا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید یہ بڑا ہوگا، تو وہ اس کی بریڈ ایسی ہوتی ہے، اس میں چھوٹا ہی رہ جانا ہوتا ہے، وہ بتائے۔ ڈفرینٹ بریڈز ہیں، جیسے آسٹریلین برڈز ہیں، ان کا ایک سائز ہے، آسٹریلیا میں بجریز میں بھی ڈفرینٹ بریڈز ہیں، جس میں آپ ہوگوروموز آ جاتے ہیں، آج کل نئے آئے بریڈز ہیں، ہوگوروموز ہیں، ایگزیبیشنز ہیں، ایگزیبیشنز میں بھی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں، ایک برڈ ایگزیبیشن کا 10,000 سے لے کے 10 لاکھ روپے تک کا ہے، اور جسٹ اتنا سے ہی برڈ ہے، وہ ہے ایسے بجری کی طرح تو ہوتا ہے لیکن سائز میں بڑا ہے، اس میں کنگ بھی آ جاتا ہے، کنگ ایگزیبیشنز بھی آ جاتے ہیں۔ اس طرح لو برڈز کی بریڈز ہیں، لو برڈز میں بھی فشرز آ جاتے ہیں، پسناٹاز آ جاتے ہیں، اس کے اندر اب نئی میوٹیشنز آئی ہوئی ہیں، نئی میوٹیشنز میں پار بلوز آئے ہوئے ہیں، یوونگز آئے ہوئے ہیں، تو وہ اب پار بلو یا لو برڈ، ایک سمپل لو برڈ کا پیئر جو ہے وہ 1500 روپے کا، اور جو میوٹیشنز جو آج کل نہیں آ رہی ہے دیٹ ول کاسٹ اراؤنڈ مور دین 1 lakh، 5 لاکھ اور 10 لاکھ تک کا بھی ایک اتنا سا طوطا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ بولتا ہے؟ نہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن میں نے کچھ ویڈیوز ایسے دیکھے ہیں جو انہوں نے سدھارے ہوئے ہیں، اس کو وہ کرتب کر کے دکھا، برڈز انہوں نے سکھائے ہوئے، ٹیم کیے ہوئے، اور ڈفرینٹ بڑے سائز میں پھر مکاؤز آ جاتے ہیں، وہ کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا پیئر شروع ہوتا ہے، یا ایک برڈ سنگل برڈ شروع ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے جو گھر میں ٹاکٹیو برڈز موسٹلی رکھے ہوئے ہیں، یا وہ گرین کاٹھا طوطا رکھا ہوا ہے یا را برڈ رکھا ہوا ہے، جس کو انڈین الیگزینڈرائن کہتے ہیں۔ دیسی طوطا کہیں گے ہم، یہ دیسی طوطا ہے؟ دیسی طوطا پاکستان کے جو بریڈز ہیں، یہ برے صغیر انڈو پاک جو بریڈ ہے اس میں ہمارا سبز طوطا، اس میں کاٹھا اور پہاڑی، یہ بہت مشہور ہے۔ لوگوں نے آج کل تو اب اٹس اے بزنس، لوگوں نے بزنس کے طور پہ بھی اسے رکھا ہوا ہے۔ آج کل لوگ جو ٹاکٹیو برڈز میں رکھ رہے ہیں وہ گرے افریقن گرے ہے، گریز برڈ ہے، وہ ایکسپینسو ہو گیا، اس کا ایک بچہ بھی کم از کم 50,000 کا ہے۔ اچھا، ڈے اولڈ چیز، ہفتے 10-15 دن کا بچہ جو ہے وہ 50,000 کا ایک بچہ ہے۔ اور کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے، وہ جو لیتا ہے بچہ اس کو فیڈ پہ لے کے جاتا ہے، انویسٹ کر رہے ہیں آپ، یہ دیکھ لیں۔ جی ہاں، اور اس کی کیئر اسی طرح جیسے آپ اپنے بچے سے بھی زیادہ کیئر ہے، دن میں 3 سے 4 دفعہ اس کو اپنے پراپر فیڈ کرنی ہے، اس کا فیڈ کا فارمولا ہے، اس کو فیڈ بنانی کیسے ہے، کتنی دینی۔ میرے پاس موسٹلی لوگ کلائنٹس برڈز لے کے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو فیڈ کیا کرنی ہے۔ ڈفرینٹ مارکیٹ میں ڈفرینٹ فیڈز اویلیبل ہیں، بٹ وہ اس کے لیگ دے رہے ہوتے ہیں، یا اس کو کوئی بھی گھر میں کچھ مل جائے تو اس کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ برڈ رکھیں، اس کا پراپر ایک طریقہ ہے اس کی فیڈنگ کرنے کا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیٹوریل ہے، کوئی یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لیں وہ کیسے پلانی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اگر فیڈنگ کرتے ہیں تو وہ سرنج سے کرتے ہیں۔ اچھا، جو ہم دیکھتے تھے ہمارے بچپن میں طوطے کو وہ چوری جو بنا کے اور کھلائی جا رہی تھی، روٹی اور اس میں چینی اور گھی، تو اب بھی ایسا ہے فیڈ میں؟ کچھ لوگ جو پرانے ٹریڈیشن میں وہ کرتے ہیں لیکن اب چینج ہو گیا، موسٹلی لوگ جو ہیں وہ آپ سیریلیک کی طرف آ گئے جو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو باہر سے امپورٹڈ فیڈز آ رہی ہیں، لوکل سستی ہیں، امپورٹڈ تھوڑی سی مہنگی ہے، لیکن پراپر اس میں نیوٹریشن ویلیوز ہیں۔ اگر وہ فیڈ بن کے آ رہی ہے تو جو بچے کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی گروتھ کے لیے چاہیے، اس کے اندر اس کے فوڈ کی فارمولیشن ہے، اس کے حساب سے یہ
اب اس کے باڈی ویٹ کے حساب سے فیڈ دیتے ہیں. ہمارے المیہ اس کو جیسے شور مچاتا ہے پرندہ تو مانگنے کرتا ہے تو اس کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ویسے نہیں کرنا چاہیے. اور موسٹلی لوگ ٹیوبنگ یوز کرتے ہیں فیڈنگ کے لیے. ویسے تو میں بھی برڈ سے اگر فیڈ کر رہا ہوں تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، لیکن بینگ ایکسپرٹ میں تو کر لیتا ہوں. کچھ لوگ وہ نیگلیجنس کی وجہ سے یا برڈ کی جس وقت اس کو بھوک لگی ہوتی ہے جب وہ چونچ چلاتا ہے تو ٹیوب جو ہے وہ اندر اس کے کراپ میں اتر جاتی ہے جو کہ پرابلمٹک ہے اور وہ اس سے برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا جائے. بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو شوق ہے یعنی کہ تو مہنگا شوق ہو گیا نا کہ فیڈنگ جو ہے اصل چیز تو فیڈنگ ہے، خوراک ہے. طوطا لے لیے ایک انویسٹمنٹ کر لی، چلے خوش ہوں گے، بچے خوش ہو جائیں گے. لوگ بچوں کے لیے لیتے ہیں زیادہ تر گھروں میں جو ہے کہ چوں چوں کی آوازیں آئیں گی اور پرندوں کی تو خوشی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ کیئر کرنا بہت ضروری. اچھا یہ تو بلیاں نہیں چھوڑتی، مزے کی بات پنجرے کے اندر سے لے جاتی ہیں آپ بس ذرا غفلت برتیں اور دروازہ آپ کا کھلا رہے تو بلیوں نے نہیں چھوڑنا. اچھا پتہ نہیں پاکستان کی بلیاں کچھ ایسی ہیں، میں نے جتنے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ گوروں کے اینیملز دیکھیں، آپ کبھی ویڈیو دیکھیں نا تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ دونوں اپوزٹ اینیملز ہیں اور فرینڈ شپ اتنی ہے کہ وہ اصل میں ڈیولپ ایسے کرتے ہیں. ہمارے میں ٹرینڈ نہیں ہے نا. ہم اگر ایک پیٹ برڈ رکھا ہوا ہے اور گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کی آپس میں فرینڈ شپ نہیں کراتے. وہ پنجرے میں بند ہے اور وہ باہر بیٹھ کے اس کو چیز کر رہی ہے. وہ جب بھی آپ نے اس قسم کے برڈز اور اینیملز ڈاگز یا کیٹس رکھی ہوئی ہیں برڈ کے ساتھ، اگر آپ نے دونوں سارے اکٹھے رکھے ہوئے تو آپ کے فیملی ممبرز ہر کوئی ایک دوسرے کو ساتھ لے کے بیٹھے، ان کی آپس میں فرینڈ شپ کرائے. یہ جانور ایک دوسرے کو کاٹنے کھانے کے لیے نہیں بنے ہوئے. جب آپ کو نہیں اس کو ایکسپوئر ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، موقع ملنے کی دیر ہے اور پھر آپ کا پرندہ غائب. اور ایسا ہوا میرے اتنے پیارے پیارے کلرفل پرندے تھے اور بلی نے وہ کھائے پتہ بھی نہیں چلا. اور جب میں آئی تو خون اور پھر مجھے افسوس ہوا کہ پھر اس کے بعد میں نے نہیں رکھے ایسے پرندے کہ یار بیچارے پرندوں کو کیا قصور ہے. تو بندہ لے بھی سے اور بلیاں جو ہے ان کی خوراک بن جائے تو یہ خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو پھر آپ ایک پیٹ پالیں یا بلی پال لیں یا آپ اس طرح کے طوطے یا چڑیاں پالیں، یہ خیال رکھنا ضروری ہے. اگر اس طرح ٹائم نہیں دے سکتے تو اگر ٹائم دے سکتے ہیں سب کو برابر رکھ کے تو پھر سب کو پالیں، لیکن خیال کریں اس کا کہ ہر جاندار کی ایک لائف ہے، اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے. اگر برڈ رکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے ٹیم کیا ہوا تو اس کو اسی طرح اس کے لیے برڈی دیں، نکالیں کیج سے. اب تو بزنس بن گیا جی، پراپر بزنس، برڈز کا بزنس. جو بھی لوگوں نے رکھے ہوئے لوگ اب موسٹلی لوگ پیٹ کے طور پہ نہیں رکھ رہے. موسٹلی لوگ اب جتنے بھی آنرز آتے ہیں ان کا بزنس ہے بائی اینڈ سیل کا، ان کا بزنس ہے، وہ اب یہی کام کر رہے ہیں. تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فاتح اللہ ہمارے ساتھ، عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ رہے، بہت بہت شکریہ. عبدالرحمان صاحب کیا میسج جائے گا آج کے دن، کیا میسج دیں گے لوگوں کو یا کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی حکومت سے؟ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ میں نے پہلے بھی جیسے بات کی کہ ہمیں کوئی امداد نہیں چاہیے. ایز اے دستکار، ایز اے ہنر مند، ایز اے آرٹیزن، امداد ہمارے لیے اچھا ایک وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کے پاس جو فن پارے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آرٹ کونسلز ہیں، ان کے پاس ہماری لسٹیں ہیں کہ فلاں فلاں دستکار ہے، کمہار ہے، وہ ہے. اچھا اس کے بعد لوک ورثہ ہے، لاہور آرٹ کونسل، پنجاب آرٹ کونسل ہے. تو ہم نے جو فن پارے تیار کیے ہوئے ہیں، یا منسٹری فارن افیئر شاہ محمود صاحب ملتان کے ہیں، انہیں پتہ ہے ملتان میں کتنا فنون اور کتنا پسند کیا جاتا ہے. وہ اکثر ہمارے سے لے کے گفٹ بھی کرتے ہیں، بلکہ پرائم منسٹر صاحب ابھی جب امریکہ گئے ہیں یا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہے تو میرے سے کیمل لیمپ انہوں نے لے کے تصویر بنا کے گفٹ کیا ہے. تو اب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سے خرید لیں، ایک لمٹ بنا لیں. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں بات ہو رہی تھی کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے اور دنیا میں جو ہے مختلف ممالک میں جو ہے پوری دنیا میں بلکہ یہ دن جو ہے چائلڈ لیبر کے خلاف کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور میں بھی چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر اس سیگمنٹ میں موجود ہیں جو ملتان کے معروف و مشہور اسلامک اسکالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آج مین بات کرنی ہے وہ کرونا کی وبا اور ہماری جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا بنتی ہیں، اس پہ آج ہمارا فوکس ہوگا. اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ سید حسن شیرازی صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. وعلیکم السلام اور جمعہ مبارک ہو آپ کو بہت زیادہ.
थैंक यू। और हमारे साथ हैं मोहम्मद अयूब मुगल साहब, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे, और आपको भी जुमा मुबारक हो। कैसे हैं आप लोग? पहले तो अपनी तबीयत का हाल सुनाए, तबीयत कैसी है आप लोग? अल्लाह का एहसान है। अच्छा, आज स्टार्ट तो मैं दे रही हूँ इस बच्चों के हवाले से, क्योंकि अपना बच्चा तो हमें बहुत प्यारा है, लेकिन जब हम देखते हैं बच्चों को काम करते फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप्स में, और आजकल तो बच्चे रोड्स पे मास्क बेचते हुए हमें नजर आते हैं, जबकि वो नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए। जब हम कोरोना की बात करते हैं, हमारे बच्चे तो घरों में हैं, सेफ हैं, लेकिन क्या मजबूरी है कि वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सड़कों पे लाने पे मजबूर हैं? तो आप क्या कहेंगे लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दुख और तकलीफ भरा मौजू आपने छेड़ा है और मुआशरे की दुखती रग को आपने पकड़ा है। ये बच्चे फूलों की तरह रहने के काबिल हैं, जिनको ऊपर धूप के लिए कोई शजर सायादार नहीं है इन बच्चों पर। अजीब व गरीब ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। मसला ये है कि खुदावंद कुद्दूस ने जो भी हमें नेमत अता की है उसकी अमानत है। हमारे पास अगर दौलत इल्म है तो अल्लाह की अमानत है, अगर रिज्क फरावान है तो अल्लाह की अमानत है, घर बड़ा है अल्लाह की अमानत है, औलाद है तो वो भी अल्लाह की अमानत है, वो मेरी जाती नहीं है। अच्छा, अब जब अपनी औलाद अल्लाह की अमानत समझेंगे तो एक बराबरी की सतह पैदा होगी कि किसी और का बच्चा भी मुझे उसी तरह महसूस होगा। अगर मैं अपनी औलाद को अपना समझूंगा तो फिर वो दूसरा बच्चा मुझे अपनी औलाद की तरह महसूस नहीं होगा। अगर अपना बच्चा मैं अमानत खुदा समझूंगा तो वो बच्चा भी अमानत खुदा है, मेरी जिम्मेदारियां उस पर भी हैं, इसी तरह मैं उसकी जिम्मेदारियां उठा सकता हूं। और हदीस मकबूल है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन, कि तुम में से हर शख्स जो है उससे सवाल किया जाएगा कि तुमने जो जो कुछ देखा, वहां जो गड़बड़ या टेढ़ नजर आई, क्या तुमने उसको सही करने की कोशिश की या ना की? तो ये बच्चे जो हैं ये हमारा मुस्तकबिल हैं। कल मैंने नहीं होना, मेरे बच्चों ने होना है। जितने भी हम हैं, ये फसल है जो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह की तरफ रुजू कर जाएंगे, तो यही बच्चे हैं जिन्होंने बागडोर संभालनी है। अजीब व गरीब पाकिस्तान में सूरत हाल नजर आती है, जिस तरह आपने फरमाया कि वो बच्चे जो तलब इल्म में जिनको जाना चाहिए, जिनके हाथ में किताबें और कॉपियां होनी चाहिए, खिलौने होने चाहिए, जी, वो बच्चे जो हैं आजकल सड़कों पर और अजीब व गरीब किस्म के जो हैं माहौल में कमाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें जो मेरी जाती रिसर्च है, भले कोई इससे मुत्तफिक हो या न हो, रोजगार का मसला नहीं है, मसले रोजगार नहीं है। अब जब भी कोई काम करने का इरादा करते हैं तो खुदा उसके असबाब मुहैया कर देता है। मैं गरीब हूं, मैं अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहूं या किसी और तरफ अच्छी तरफ लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, लेकिन चूंकि खुद वालिदैन की तरबियत नहीं हुई होती, इस वजह से वो बच्चों को रोजगार की तरफ लेकर जाते हैं कि ये हमारी गुर्बत का खात्मा करेंगे। हालांकि इससे गुर्बत का खात्मा नहीं होता, बल्कि मुआशरे में गुर्बत और बढ़ती है कि वो बच्चा अगर तालीम हासिल कर लेता और तालीम हासिल करने के बाद जब उसका उम्र थी कि वो कमाता या प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाता तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता था और गुर्बत दूर हो सकती थी। ये बच्चा वही 200 रुपए पहले कमाएगा और उसके बाद 700 पे खत्म हो जाएगा। और हमारी जो इस्लामी में, हमारा तो मुआशरा इस्लामी है, हमें क्या सिखाया गया है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्या सिखाया है? हम जब नजर करते हैं अपने आका की तरफ तो आका अपने नवासों को कंधों पे बिठा के फिर रहे हैं, और जब असहाब पूछते हैं कि ए बच्चों कितनी अच्छी सवारी है, तो वो कहते हैं कि सवार भी तो देखो कितने अच्छे हैं। तो रसूल की सीरत से जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ उनके साथ रवा रखा जाए। मसलन हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर हजरत इमाम हुसैन के दोस्त, सिर्फ अपने बच्चे नहीं, वो तो हम कहेंगे चलो नवासे रसूल थे। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर दोस्त है हजरत इमाम हुसैन के, और इतने कोई अमीर घर में से भी उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उनको मुकम्मल इज्जत और तकरीम देते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खत्मी मर्तबत, मेरी लाख जान कुर्बान हो अपने आका पर, जब भी बच्चों के साथ मिलते थे सबसे पहले उनसे सलाम लेते थे। यानी कि बच्चों को बहुत ज्यादा उनको प्रमोट करते थे, क्योंकि मुस्तकबिल की भाग दौड़ उनके पास है। और मुझे क्या खूबसूरत वाकया याद आ रहा है एक बच्चे का, कि अगर बच्चों की इस तरह तरबियत की जाए, उनसे मोहब्बत, उल्फत और शफकत की जाए, तो बच्चे किस तरह होते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जब नमाज के लिए जाते थे तो रोज एक छोटा सा बच्चा सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, ए रसूल आप पर मेरा सलाम हो, रोज करता था। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रुक गए और कहा कि बच्चे तुझे अपने बाप से ज्यादा प्यार है या मुझसे?
उसने कहा कि मेरे अल्लाह बाप की जान आप पर कुर्बान हो, आका मुझे आपसे मोहब्बत है। ये अब तरबियत है कि आप मोहब्बत जब बच्चे के साथ करेंगे तो बच्चे कैसे डेवलप होंगे। आका ने अगला कदम और मंजिल बढ़ाई और कहा कि बच्चे तुझे अपनी वालिदा से ज्यादा मोहब्बत है या मुझ रसूल मोहम्मद से? कहा आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे आपसे मोहब्बत है। अब आका ने उसका इम्तिहान लिया छोटे से बच्चे का, कहा कि बेटे तुझे मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह ताला से? अब ये अजीब व गरीब सवाल था। आज का जवान बंदा भी शशदार रह जाता, आका करीम सामने खड़े और सवाल। तो बच्चे ने मोहब्बत रसूल के हर्क होके कहा अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मोहब्बत इस वजह से करता हूँ कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म पर आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ। तो ये अगर बच्चों के साथ उल्फत, शफकत और मोहब्बत का उनसे बर्ताव किया जाए तो फिर बच्चे जो है कैसे आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। बात ये है, मोहम्मद अयूब मुगल साहब को भी शामिल करेंगे, इनसे जानेंगे। जब हम देखते हैं आज के जो मासूम बच्चे हैं उनको होटलों में काम करते, उन्हें वर्कशॉप्स में भट्टों पे काम करते हो तो दिल दुखता भी है, और कभी किसी के घर के बच्चों को संभाल रहे होते हैं, जबकि ये वो उम्र होती है जब उनको ज़रूरत होती है कोई उनकी हिफाजत करे, कोई उनको संभाले। तो ये बेरोज़गारी है, गुर्बत है, नाहमवारी है, नाइंसाफ़ी है, और ये क्या चीज़ है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और रोही टीवी का शुक्रिया कि आपने बुलाया और हमें अपने ख्यालात लोगों तक पहुंचाने का मौका अता किया। बच्चे जो हमारे आज के बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है। इनकी अच्छी तरबियत के मायने ये हैं कि वो हमारा मुस्तकबिल बेहतर है, और अगर उनकी तरबियत अच्छी नहीं है तो हमें मुस्तकबिल जो है हमें मखदूस नजर आएगा। पाकिस्तान चूंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है, और जो वेलफेयर स्टेट्स हैं यूके हैं, यूएसए है या दीगर ममालिक हैं, तो जो बच्चों को पैदा होते ही वज़ाइफ देते हैं। दरअसल ये तो तरीका हमारे मुसलमानों ने राइज किया था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे मुबारक से ये बात थी कि बच्चे को पैदा होते ही वजीफा शुरू कर दिया जाता था, और वो बच्चे जो वो अपने वालिदैन पर बोझ नहीं बनते थे, और वालिदैन भी बच्चों को बोझ महसूस नहीं करते थे। आज गुर्बत आपके सामने है कि पाकिस्तान के बहुत से लोग जो गुर्बत की सतह है उससे भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें उन लोगों को फरामोश नहीं करना चाहिए। अब वो लोग जिनके घर में 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 बच्चे हैं, और जिनके 500 और 600 रुपया एक मजदूर मजदूरी लेता है, तो आप मुझे बताएं कि वो बच्चों का पेट कैसे पाले और बच्चों को कैसे परवरिश, कैसे तालीम दे। तो अब वो मजबूरन, जब इसमें 2 वजह, एक बच्चे अपने माँ बाप के गुर्बत को देखते हैं, घर के हालात को देखते हैं, और दूसरों के वो जो है ऐशो इशरत को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भी कमाने को निकले, अपने माँ बाप के बाजू बने। अब वो उसमें कोई कार साफ करने निकला, फिर उन्होंने देखा कि इसमें आजकल मास्क बेचने में पैसे नजर आ रहे हैं, वो उस रो पे चला गया। तो इसका एक ये भी पहलू है, एक पहलू वो भी है जो जनाब मोहतरम अल्लामा साहब ने फरमाया है, एक पहलू ये भी है कि वो बच्चों की और माँ बाप की जो गुर्बत है उन्हें इस रास्ते पर डाल रही है। अब ये पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसका तदारुक करे, वो बच्चों को और उनकी तालीम को लाजमी करार दे, बच्चों को स्कूल की तालीम को फ्री करार दे, और जो बच्चों के अखराजात हैं वो वालिदैन को मुहैया करे। तो इससे इसका तदारुक हो सकता है, और फिर हमें बच्चों से मोहब्बत का दर्स हमें इस्लाम देता है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, और हमारा किताबों पर ईमान है, हमारा मलाइका पर ईमान है, हमारा यौम आखिरत पर ईमान है, हमारा हर अच्छी और बुरी तकदीर के वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है उस पर ईमान है, और हमारा मरने के बाद जी उठने पर
ہمارا ایمان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ایک صحابی بچے سے کھیل رہے تھے، بچے سے کھیل رہے ہیں اور خود جیسے ایک مثال ہے، جیسے خود آدمی گھوڑا نما بن جاتا ہے، بچے اوپر بیٹھ کے اس کو پیٹ کر گھما رہے ہیں بچے، وہ صحابی بڑے شان والے تھے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے سے کھیلنا بھی ثواب ہے، بچے کو خوش کرنا بھی ثواب ہے، تو میں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر عمل کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بچوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی تربیت پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ اور آج جبکہ یونیورسٹیز، کالجز، سکولز کے ذریعے بچوں کو بے راہ رو کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہمیں بچوں میں اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنا چاہیے، بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسل تک ہم اسلام کا بھی پیغام پہنچائیں اور انسانیت کا پیغام پہنچائیں۔ اور میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ انسانیت جو ہے وہ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب نہیں سکھاتا، اسلام صحیح انسانیت سکھاتا ہے، انسان کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہے اور قرآن پاک عنوان ہے، کوئی بھی آپ کتاب دیکھیں اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، تو قرآن پاک کا جو ٹائٹل ہے، قرآن پاک کا جو عنوان ہے وہ ہے انسان۔ انسان کے لیے یہ کتاب ہے کہ اسے کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، اور بہترین اخلاق جو ہے وہ قرآن پاک سکھاتا ہے۔ ہم بچوں کو بہترین اخلاق سکھائیں گے تو وہ بہترین انسان بنیں گے، اور بہترین جب وہ انسان بنیں گے ان کی نسلیں بہترین انسان بنیں گی، اور یہ اسلام کا پیغام جو ہے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت یہ ہمیں ہماری اخروی زندگی میں ہماری کامیابی کا بھی باعث ہوگی اور بچوں کا بھی بچوں کی آخرت کا بھی باعث ہوگی۔ اس میں بات کرتے ہیں جب ہم جبری مشقت کی بچوں کے حوالے سے، تو اس میں والدین کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے؟ بچے تو پیدا کر دیے ہیں، ان کو کھانا دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کو اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے۔ یہ کلی طور پر جو ہے والدین کا فرض ہے بچوں کی تربیت، اور کوئی میرے اس رائے سے متفق ہوں یا نہ ہوں اسکالرز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90% جو بچوں کے ساتھ مس ہیپس ہوتے ہیں کسی بھی صورت میں، جبری مشقت کی صورت میں، یا اور آج کل بڑے درد انگیز قسم کی جو ہیں خبریں ملتی ہیں، اور روز کئی ملتی ہیں، ڈر جاتا ہے، معاشرے سے ڈر لگنے لگ پڑا ہے۔ تو اس میں میرا جو ذاتی نظریہ 90% والدین جو ہیں ان کی تلغینی ہے، وہ اولاد کی طرف صحیح توجہ نہیں دے رہے، وہ اور مشغلوں میں مشغول ہیں، جو اصل ان کا مشغلہ ہے اولاد اس کی طرف نہیں ہے مشغول۔ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں کے ماحول کہ آج کل والدین جو ہیں بہت زیادہ ٹائم جو ہے اپنی ذات کو دے رہے ہیں، حالانکہ انسان کا مقصد جو ہے وہ ایک نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے، اور کم سے کم جو کامیابی ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ اپنے سے بہتر نسل معاشرے کو دے کر وہ جائے۔ میں اگر اس معاشرے میں زندہ ہوں، میں جب صدائے حق پر لبیک کہہ کر چلا جاؤں تو جو میرا بیٹا ہو وہ مجھ سے بہتر اس معاشرے کو سرو کر سکے، علمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ایون مالی لحاظ سے، کیونکہ اگر آپ مالی طور پر مستحکم ہوں گے تو جو زیر دست ہیں ان کی آپ کوئی خدمت کر سکیں گے، اور اگر آپ خود غریب ہیں تو آپ کیا کر سکیں گے؟ تو یہ سب سے چھوٹی جو کامیابی ہے کسی بھی فرد کے لیے کہ وہ اپنے سے بہتر لوگ جو ہے وہ معاشرے کو دے کر جائے، اور یہ فرض بنتا ہے ہر شخص کا ایک معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے کہ اس چائلڈ لیبر کو، اس گناہ کو روکا جائے۔ سب سے کم جو ہے اس کو روکنے کا کہ آپ اس کو برا سمجھیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں، پھر آپ قولی طور پر جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے، یہ ایک ہے، لیکن یہ قولی طور سے بھی روکنے والا نہیں ہے کہ قول سے روکے، یہ عملی طور پر روکنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو عموماً جو یہ ڈھابے یا قوانین جو ہے سخت بنانے کی ضرورت ہے، حکومت کو یا ریاست کو اس پہ کام لینا چاہیے، قوانین سخت بنے ہوئے ہیں، قوانین سخت بنے ہوئے ہیں، عمل نہیں ہو رہا، خود اگر ہم پڑھے لکھے افراد یا معاشرے کے افراد اس پر عمل درآمد کرنے لگ پڑے، قوانین نہ بھی بنے، بہت سارے ممالک میں قوانین نہیں ہے، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے۔ میں کسی ہوٹل میں جاتا ہوں، وہاں چھوٹا بچہ کام کر رہا ہے تو مجھے وہاں کچھ نہیں کھانا پینا چاہیے، میں وہاں سے اٹھاؤں، کہوں تم غلط کر رہے ہو، اٹھاؤں، کس طرح وہ بچے سے کام کروائے گا؟ میں ورکشاپ میں جاتا ہوں گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے میری بچوں کی عمر کے کام کر رہے ہیں، میں کیوں گاڑی
ٹھیک کرواتا ہوں. اگر میں گاڑی وہاں ٹھیک کرواتا ہوں تو میں اس کے گناہ میں حصہ دار شامل ہوں. مجھے وہاں اس وقت اس کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے اور نکل آنا چاہیے. یہ جب ہمارے معاشرے میں ہم خود مسئول بن جائیں گے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے, جہاں دیکھیں تو خود بخود آہستہ آہستہ ون بائی ون یہ سارا ہمارا جو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم صرف دل میں برا سمجھ لیں اور قولی حد تک برا کہتے رہیں تو اس سے ہمارا کوئی معاشرہ فائدہ نہیں ہونے والا. جی بالکل, میں چاہ رہی ہوں شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے جو ہے کچن میں فرحان بھائی آ چکے ہیں اور بڑی ہی خوشبوئیں یہاں تک آ رہی ہیں. فرحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, میں ٹھیک ٹھاک. جی طبیعت کا حال سنائیں, کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے, فٹ ہے, مزے میں ہے؟ جی بالکل. اچھا, ہم لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو 2 چھٹیاں آنے والی ہیں, اور کیا آپ کو بھی ریلیف مل جاتا ہے یا گھر میں بھی کچھ بنانا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں؟ نہیں, گھر میں ریلیف نہیں ہوتا. میرا اصل میں خود بھی چھوٹا سا بزنس سیٹ اپ ہے, تو ویکینڈ پہ کام زیادہ ہوتا ہے. چل رہا ہے آپ کا؟ بہت چھوٹے پیمانے پر, بہت چھوٹے پیمانے پر. تو پھر ویکینڈز پہ آپ کو پتا کام زیادہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہاں بزی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی پورا ہفتہ ہمارے شو میں ہوتے ہیں اور جو 2 دن ملتے ہیں جیسے کہ کل اور پرسوں کا, یعنی کہ چھٹی ہم منائیں گے, تو میں تو یہی کہوں گی چھٹی منائیں گے. اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی تھک جاتے ہیں. ویسے تو کہیں گے عائشہ 2 گھنٹے شو کرتی ہو, کیا تھکتی ہو؟ تو بات یہ ہے کہ جو صبح کی نیند ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتی ہے, اور یار دل چاہتا ہے یار آج تو سوئے رہیں, آج لیٹ اٹھیں. تو یہ جو دل ہے نا, یہ کیا, اس کا کیا کیا جائے؟ جی فرحان بھائی, کیا کیا جائے؟ اس کو بھی بھول لیا جائے دل کو, کیا کیا جائے بتائیں؟ نہیں, دل کو نہیں بھولنا جائے, یہ تو پارٹ آف لائف ہے. کبھی انسان آرام کرتا ہے مگر کام بھی بہت ضروری ہے, تو یہ کبھی کبھی نیند بھی قربان کرنی پڑ جاتی ہے. تو یہ تو زندگی کا, لیکن روٹین سے بعض ٹائم نا بندہ اکتا جاتا ہے, تھوڑا سا چینج آ جائے تو پھر. اچھا, کیا بنا رہے ہیں؟ یخنی پلاؤ بنا رہے ہیں؟ جی آج یخنی پلاؤ بنا رہے ہیں ہم لوگ. اس کا یہ ہم نے سب سے پہلے یخنی تیار ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, یخنی تیار کر لی ہے اور مسالہ ہم نے اس کا بھوننا ہے. ٹھیک ہے. پیاز لائٹ براؤن کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, سوتے کرنے ہیں. جی بالکل, اس کو بالکل فل براؤن نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. اور دہی ایڈ کرنے ہیں اس میں. شمع کوکنگ آئل بناسپتی کا آئل آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, شمع کوکنگ آئل استعمال کرنا ہے, چاہیں تو بناسپتی میں بھی بنا سکتے ہیں آپ. اچھا جی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے اس میں ٹماٹر, ادرک, لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ بنانا ہے, اور نمک, کالی مرچیں, تھوڑا سا بلیک پیپر, اور تھوڑا سا کوٹا ہوا دھنیا آپ نے اس میں یخنی پلاؤ میں ایڈ کرنا ہے. اچھا, یہ ثابت پڑا ہے لیکن آپ نے اس کو جی کوٹ کے وہ ڈال دیا ہم نے. ٹھیک ہے, فریش جو ہے اس کو کوٹا ہے یعنی پیسا ہے, اور اس وقت ڈالے تو زیادہ اچھا. اچھا, یہ بات ہے ٹیسٹ میں بڑا فرق آتا ہے. اگر آپ کالی مرچ کو دیکھ لیں, آپ جب پیسی ہوئی رکھتے ہیں اور جب آپ فریش پیس کے ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو میں فرق ہوتا ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بہت فرق ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح جب ہم سوکھا دھنیا ہے جو اس کی بات, ایک منٹ, یہ سوکھا دھنیا ہے نظر آ رہا ہے ناظرین, جس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت یہ پیسا ہوا نہیں ہے, یہ ثابت ہے. تو جب آپ کھانا بنا رہے ہو تو اس میں فریش آپ جو ہے سوکھا دھنیا جو ہے پیس کر ڈالیں, تو وہ جو ٹیسٹ آنا ہے نا آپ کے کھانے میں, تو دیکھیں عائشہ کیا بہترین ٹوٹکے بتاتی ہیں. لہسن کا بھی ایسا ہی ہے, آپ اس کو بھی کوشش کریں کہ بعض گھروں میں بہت زیادہ اسٹور کر رکھ دیتے ہیں. بالکل, فریج میں پیس کے رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں رہتا یار, جو فریش کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جو ذائقہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں پیسٹ نہ بنائیں. کوئی اتنا ٹائم یہ چیزیں لیتی نہیں ہے, میں یہ دیکھا ہے, میں پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کو یہ کام اتنے مشکل لگتے ہیں کہ ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھ دیں, لہسن کا. تو یہ تو سارے کام ہمارے گھر میں جو بزرگ موجود ہوتی ہیں, خواتین, ہماری امیاں ہوتی ہیں, ہماری ساسو ماں ہوتی ہیں, تو آنٹیاں ہوتی ہیں, وہ یہ سارے کام ہمیں کر کے دے رہی ہوتی ہیں. ان کا تو کام یہی ہوتا ہے, وہ تو مانگ رہی ہوتی ہے, یار سبزی کاٹنی تو سبزی بیٹا لا دو, سبزی کاٹ دیں, تو آپ ان کے ذمہ لگا دیا کر, تو وہ آپ کو فریش بنا کے دیں گی. پھر آپ فریش کوکنگ کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے, یار اتنا اچھا کھانا بنایا. اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈرنک بنانا ہے, فالسا ملک شیک. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے یہ فالسے کو. اچھا, یہ ملک شیک کیوں ہے؟ جی ملک شیک کیوں ہے کیونکہ اس میں ملک فالسے کا شربت تو ہم پیتے رہتے ہیں, شیک کیوں ہے؟ نئی چیز ہے فالسے کا ملک شیک. نارملی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی عرف عام میں ہے کہ یہ دودھ پھٹ جاتا ہے, مگر اس کا میں آپ کو ایک سیکرٹ بتانے لگا ہوں آج کہ آپ نے اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے دودھ کو. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے جب بھی اس کا پلپ بنا لیں آپ فالسے کا, ٹھیک ہے, اس میں آپ شوگر ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جتنا اس کو آپ نے بنانا ہے آپ اتنا ملک اس میں ایڈ کریں, زیادہ آپ اس کو مطلب ملک میں ایڈ کریں ورنہ پھر پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا, یہ کام جو ہے نا بریک میں کریں گے جی, تاکہ یہ جو مشین آواز نکالتی ہے, نہیں جب آواز نکالتی ہے نا ذرا سکون چاہیے, تو ابھی آواز نہیں نکالنی. تو ابھی تو ہم بنا رہے ہیں یخنی پلاؤ,
اور کیا کیا درکار ہے چیزیں وہ بتا چکے ہیں بھائی ہمارے. یعنی کہ پیاز کو آپ نے سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد دہی ڈالنی ہے, اس کے بعد ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے, اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ڈالنی ہے چکن, یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ریڈ چلی ڈالی ہے اور ثابت گرم مسالہ, نمک, کالی مرچ اور تھوڑی سی اچھا املی بھی ڈالی ہے. تو کھٹا ضروری ہے کرنا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ یخنی ہم نے اس میں ڈال دی ہے بھنے ہوئے مسالے میں, اور اس میں چاول ایڈ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, چاول پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے, شامل کر دیے ہیں. واہ جی واہ, زبردست. اچھا, اس کا بھی ٹرک ہے, ذرا یہ بتائیں. یہ میں چاہتی ہوں میری جو بہنیں ہیں بہت ساری باتیں ان کو پتہ چلنی چاہیے. اچھا, باہر جو کہتے ہیں جب آپ رائس ڈال رہے ہوتے تو پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے, نیم گرم میں ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا. اگر آپ زیادہ بوائل میں ڈالیں گے تو یہ کچھ ہے یا نہیں ہے؟ پانی ہمیشہ جب بھی آپ ڈالیں پانی ابلتا ہونا چاہیے, کھولتے ہوئے. جی بالکل, کھولتے ہوئے پانی میں. اور اس کے بعد آپ نے آگ بھی تیز رکھنی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے تو چاول پھولتا ہے, پانی زیادہ لیتا ہے اور پھولتا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ جو کہتی ہے نا کہ نہیں ہلکا سا گرم ہو اور پانی تو آپ ڈال دیں رائس, تو ایسا نہیں کرنا. تو اچھی طرح سے گرم پانی یعنی کھولتا ہوا پانی ہو, ابل رہا ہو اور ببلز نکل رہے ہوں پانی کے, پھر آپ نے رائس اس میں ڈالنے ہیں اور آنچ تیز رکھنی ہے, لائٹ نہیں کرنی, اور اس سے چاول پھولتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ تو کچی بناسپتی تھی جو ہم نے پکائی, اور اگر پکی پکانی ہو تو اس میں جو ہے اس میں ذرا اس کو بھگونا زیادہ پڑتا ہے جی, اور تھوڑا پانی بھی زیادہ لیتا ہے پکی باسمتی. کچی باسمتی اگر ہم 1 کلو چاول ہیں تو ہم نے اس میں 1.25 کلو پانی ڈالا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے بھگویا ہے. اگر پکی باسمتی لیں گے تو آپ کم از کم اس کو 2 گھنٹے بھگوئیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین, اس میں ہم چاول یعنی کہ بھائی فرحان بالکل ڈال چکے ہیں, اور اس کے بعد کچھ دیر بعد یہ دم پر آئیں گے. اور کتنی منٹ لگے گا ان کو پکتے ہوئے؟ یہ 5 منٹ کے بعد ہم اس کو دم لگا دیں گے. واہ جی واہ, زبردست. یعنی کہ شو ختم ہونے سے پہلے چاول ہو جائیں گے ریڈی. اور ساتھ میں بنا رہے ہیں فالشے کا شیک. فالشے کا شیک کے لیے جناب جیسے کہ بتا چکے ہیں, فالشے لینے ہیں, ان کو گرائنڈ کرنا. اچھا, اس میں جو دانے ہیں ان کو جی بالکل اسٹین کر لینا آپ نے کسی ململ کے کپڑے سے, چھاننا ہے. جی بالکل, اس کے جو اندر گٹھلیاں ہیں وہ آپ نے اپنا اسٹین کر لینی ہیں, صرف اس کا پلپ آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں دودھ ڈالنا ہے. اور دودھ ٹھنڈا ہو, یہ بس میں ٹرک بتانے لگوں آپ کو کہ آپ نے نارمل دودھ نہیں ڈالنا ہے اس میں, ٹھنڈا ہونا چاہیے. دودھ جتنا ٹھنڈا ہوگا اتنا اس کے پھٹنے کا جو خطرہ ہے وہ کم ہوگا. اور جتنا آپ نے پینا ہے آپ پئیں, اس کو ایڈ کریں, بلینڈ کریں, یعنی فریش پیئیں, رکھنا نہیں ہے آپ نے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور علامہ صاحب سے بات کریں گے کیونکہ اب ہم بات کریں گے کرونا اور ہماری معاشرتی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے اسلام کی تو آج سے 1400 سال پہلے ایسی وبائیں پھیلنے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں منتقل ہو سکتی ہیں, اور جو احتیاطیں تھیں وہ بھی بتائیے کہ ہمارے اسلام نے کیا بتایا ہے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح ہے کہ وبائی امراض جس طرح کا کرونا آیا ہے, اس طرح پہلے طاعون اس زمانے میں پھیلتا تھا, تو وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح یہ وبا ہے. لیکن بہرحال جو اسلام کی جو احکامات ہیں وہ بیماری کے متعلق بڑے واضح ہیں. اس میں ایک تو جب وبا پھیلتی ہے تو اس وقت جو ہیں حالات وہ غیر معمولی ہو جاتے ہیں, جو معمولی احکامات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے, اس پر کہا گیا کہ روزے ویسے فرض ہیں تو وہ روزے نہیں رکھے گا, بیمار ہو گیا ہے. اس طرح نماز فرض ہے, اس کو نماز پڑھنی چاہیے, لیکن بیمار ہو گیا ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھے. زیادہ بیمار ہے لیٹ کے پڑھے, اس سے زیادہ بیمار ہو گیا اشاروں سے پڑھے. پڑھنی تو آپ کو صحیح نماز یعنی کہ چاہیے, لیکن بیمار ہو گیا, حالات غیر معمولی ہو گئے, احکامات تبدیل ہو گئے. اس طرح جو کرونا ہے یہ بھی اب غیر معمولی حالات ہیں. اس پہ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائز ہوں گی اور ہونی چاہیے, کیونکہ انسانی زندگی کا سوال ہے. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب طاعون پھیلا تو جو جس علاقے میں تھا وہی رہ گیا, اور گھر سے بھی منع کر دیا. اس میں 2 قسم کی احادیث آتی ہیں اہل بیت سے. امام جعفر صادق سے ایک روایت شدہ حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے شہر میں اور گھر میں رہیں, تو انہوں نے کہا بالکل ان کو رہنا چاہیے. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ نکل جائیں, چلے جائیں, شہر چھوڑ جائیں, تو کہا گیا کہ چھوڑ جائیں. اب اس میں 2 ڈفرینس آ جاتے ہیں کہ جانے کا بھی حکم ہے اور وہاں رہنے کا بھی حکم ہے. تو وہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو رہنے کا حکم ہے وہ لوگ جو وہاں ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں, فوج ہو گئی, پولیس ہو گئی, انتظامیہ ہو گئی, وہ اگر شہر چھوڑ کے چلے جائیں تو وہاں کا انتظام کس طرح ہو سکتا ہے. تو ایسے لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ وہ انتظام کر رہے ہیں. اور وہ لوگ
جو جائیں تو فائدہ مند ہیں اس معاشرے کے لیے کہ بیماری کم پھیلے گی ان کو چلے جانا چاہیے. تو یہ انڈیویجول کے حساب سے حکم ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے اس کے لیے کون سا عمل اچھا ہے. مثلا ہمارے ملک کا مثلا میئر شہر کا میئر ہے, وہ چلا جائے تو کام کس طرح ہوگا, تو اس کو ہی ہیو ٹو بی دیئر, اس کو ادھر ہی رہنا پڑے گا. تو یہ دو قسم کے ہو گئے. اب جو حکم ہے کہ غیر معمولی حالات ہو گئے ہیں تو کیا حکم ہے؟ سنت ہے ہاتھ ملانا, سنت رسول ہے. تو اب مطلب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. مستحب ہے, شدید مستحب موقدہ ہے کہ نماز با جماعت ہو, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو. جی اسی طرح اپنی ضروریات کے لیے بازار جانا, پھرنے کے لیے نہیں, ضروریات کے لیے واجب ہے کہ آپ اپنی ضروریات پوری کریں. ایک پھرنے کے لیے جاتے وہ ویسے گناہ ہے. ضروریات کے لیے آپ نے جانا ہے, کپڑے کے لیے جانا ہے, ڈاکٹر منع کر رہے ہیں, اب آپ پر ہے کہ آپ جائیں. اس طرح اپنا رزق کے حلال کمانا واجب ہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ باہر نہ نکلیں. ٹھیک, تو اب مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں, اگر میرے سامنے کوئی بندے کی جان جا رہی ہے تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں نماز ختم کر اس کی جان بچاؤں. خود میں نماز پڑھ رہا ہوں, چھت گرنے کا اندیشہ ہو گیا یا اس طرح کا اندیشہ ہو گیا کہ میری جان جا رہی ہے, تو مجھے چاہیے کہ میں نماز ختم کروں اور چلا جاؤں. اور اگر اس طرح نہیں کرتا تو میں گناہگار ہوں, میں اس بندے کی جان نہیں بچاتا, نماز پڑھتا رہتا ہوں, تو میری نماز قبول نہیں ہے درگاہ خداوندی میں. مجھے اس بندے کو بچانا ہے, نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا. تو اسی طرح یہ جو وبا ہے, اس میں جو اسلامی احکامات ہیں وہ یہی ہیں کہ آدمی کی جان مقدم ہے اس وقت تک جب تک کہ کسی فرض چیز سے وہ نہ ٹکرا جائے. مثال کے نماز پڑھنا واجب ہے. اب اگر یہ بیماری نماز کے ساتھ ٹکرا جائے کہ ڈاکٹر کہیں کہ نماز پڑھو ہی نہ, تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ غلط بات ہے. اب تک جو ہمیں ہمارے ڈاکٹرز نے جو مشورے دیے ہیں وہ کوئی بھی فرض کے ساتھ نہیں ٹکرا رہا. انہوں نے کہا کہ نماز با جماعت ادا نہ کریں, تو فرض کے ساتھ نہیں ٹکرا رہا. ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ آپ نماز نہ پڑھیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, تو ہمارے فقہ جعفریہ میں نہیں ہوتی نماز. انہوں نے کہا کہ آپ جماعت نماز کے ساتھ نہ پڑھیں, فقہ اہل سنت میں ہو جاتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ پڑھیں. اسی طرح سنت تھی تراویح کی نماز, تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز نہ پڑھیں. اچھا, اسی طرح وہ اجتماعات, وہ عبادتیں جو سنت ہے, ہاتھ ملانا سنت ہے, چھوڑی جا سکتی ہیں. کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ انسانی جان کا سوال ہے. اگر میرے سے کسی کو کرونا لگ جاتا ہے تو میں دیندار ہوں اس کا. اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی علامات, اللہ نہ کرے کسی کو کوئی زکام یا بخار کی, تو آپ کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, آپ کو گھر میں رہنا چاہیے, تاکہ آپ کی وجہ سے معاشرے کے دیگر افراد جو کارآمد ہیں وہ ان کو کچھ نہ ہو جائے. تو اپنی اپنی ذمہ داری ہے, اور اس میں جو سنت جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے, اسلام کے اس کے خلاف نہیں جاتا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے, وہ میری بھانجی ہے زینب, وہ کہتی ہے کہ ماموں فاصلہ رکھو, فاصلہ رہ کے دلوں کو ملائے رکھو. سوشل ڈسٹینس تو قائم رکھنا ہے, لیکن وہ صحیح ہے کہ ہمارے دل بھی جو ہیں وہ بھی فاصلے پہ چلے جائیں, وہ ان پہ فاصلہ قائم نہ ہو, وہ بالکل اسی طرح جڑے رہیں. اور ہم نے سوشل ڈسٹینس کر کے اس جو امتحان ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ہمارے سے لیا ہے, اس میں کامیاب ہونا ہے. یہ بات بڑی پیاری بچی نے کی ہے اور محسوس بھی کی ہے, اور میں تو کب سے یہ بات فیل بھی کر رہی ہوں کہ جیسے ہی کورونا کی وبا آئی ہے, سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں بھی فرق آ گیا. اب لوگ رابطہ نہیں کرتے کسی کا, پوچھتے نہیں حال چال. تو بات کرتے ہیں جناب بالکل محمد ایوب صاحب سے, ان سے جانتے ہیں کہ کورونا کے پھیلنے کی وجہ سے آج جو عالمی میڈیا ہے وہ بھی اسلام کے دیے ہوئے جو اصول ہیں وہ ان کی تعریف کر رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ محترم علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. میں ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ جو کرونا ہے یہ بین الاقوامی وبا ہے. بالکل. آپ اس میں کچھ لوگوں کے شبہات ہیں, یہ کیا ہے, کیسے ہے, یا کسی کا بنایا ہوا وائرس ہے, یا یہ قدرتی آفات ہے, جو بھی ہے یہ ہے موجود. اور اس میں ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے پیاروں کی بھی حفاظت کرنی ہے. بالکل. اور جیسے کہ قرآن پاک کا اصول ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. بے شک. تو جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے یہ بھی انسان کو بچانا ہے, جب آپ دوسروں کو بچائیں گے یہ بھی انسانوں کو بچانا ہے. اور پھر جو یہ بات آ رہی تھی خوبصورتی کے دلوں کے فاصلے نہیں ہونے چاہیے, تو اس وقت خود کو احتیاط کرنا, بچوں کو دوسروں کو احتیاط کا بتانا, یہ بھی دوسروں سے محبت کا ایک پہلو ہے. اس میں دلوں کے فاصلے بڑھتے نہیں ہیں بلکہ کم ہوتے ہیں کہ احساس ہو رہا ہے, احساس موجود ہے کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں, ہمارے دوست و احباب رشتہ دار محفوظ رہیں, اور معاشرہ محفوظ رہے. جہاں تک ڈاکٹرز نے بتایا ہے, میں آج ایک مضمون پڑھ رہا تھا, امریکہ کے ایک ڈاکٹر کا آیا ہوا تھا کہ اس میں
3 कैटेगरीज होती हैं, पहली हल्की होती है, एक दरमियानी होती है, एक इंतहा की होती है। पहले में 10 से 15% लोग जो है उनका खतरा होता है, दूसरे में 50% का खतरा होता है, तीसरे में 85 लोगों का खतरा होता है। तो ये इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को अपनी हिफाजत, जो मेडिकल असूल हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आप हाथों को साफ रखें, बार बार धोएं, और आप जब भी बाहर जाएं तो जब बाहर से वापस आते हैं तो आप अपने हाथों को बार बार धोएं, कपड़े साफ रखें, और ज़्यादा देर आप बाहर न रहें, ज़रूरियात के मुताबिक आप बाहर जाएं। और जब भी आपको कोई लोगों से राब्ता करना पड़ता है, कारोबारी है या तालीमी है, उसमें आप जो है वक्फा रखें। 6 फुट का है, 3 फुट का है, जितना आप उससे एहतियात वक्फे से मिले। हाथ जैसे मिलाना है आजकल, गले मिलना है, इनसे एहतियात ये ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि इससे खौफ व हरास में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैं ये अर्ज करूँगा कि हमारी कौम को एज ए कौम, हुकूमत भी और कौम भी, ये इज्तिमाई तौबा इस्तग़फ़ार करें। हम इनफरादी तौबा इस्तग़फ़ार भी करें, और ये देखें अभी आप कोरोना का सुन रहे हैं, इसके पीछे टिड्डी दल का एक वो हमला आ रहा है, और उसके पीछे एक और सुना है कि एक और ऐसे कीड़ी, वो ऐसा एक वायरस जो है वो एक जानवर नुमा, कीड़ी नुमा वो आ रहा है, जो आदमी आपको डंगेगा तो ज्यादा नुकसान देगा। मक्खी है, हाँ मक्खी। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें जो आ रही हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को और पूरी इंसानियत को वार्निंग दे रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन है, सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। वो वार्निंग दे रहा है कि आप सुधर जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ। अगर हम सीधे रास्ते पर आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, और हम जो है अपने फराइज सही सर अंजाम देंगे, हम इससे बच सकते हैं। अदरवाइज ये जो है, अब बैनुल अक़वामी आप देखें, जो कि जो वेलफेयर स्टेट्स है, उनका क्या हाल हुआ, तरक्की याफ्ता मालिक का क्या हाल हुआ है ना, वो हम तो किसी गिनती में नहीं। ये फिर भी पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का करम है कि शरअ बात वो नहीं है जो उन यूरोपीय मालिक में या दीगर तरक्की याफ्ता मालिक में है। लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर जो दोहरा म्यार है, इससे लोग परेशान हैं। मिसाल, आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, फासला रख के जमातें करवा रहे हैं, तरावी पढ़ी है, फासला रख के पढ़ रहे हैं, और इसलिए जो हुकूमत की हिदायत है या डॉक्टर्स की, उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन सब्जी मंडियों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, गल्ला मंडियों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वहाँ आदमी के साथ आदमी मिलकर चल रहा है, सोशल डिस्टेंस नहीं है, वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं है, और वहाँ पर कोई मास्क नहीं है लोगों के, और आप देखें पूरे का पूरा माहौल वहाँ मुख्तलिफ है। तो इस तरीके से हुकूमत को चारों तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जब ये कम था, लॉकडाउन था, अब ये ज्यादा हो गया है तो लॉकडाउन खोल दिया गया है। तो इसलिए अब हमें, मैं समझता हूं कि अब हमारी ये इनफरादी जिम्मेदारी हो गई है कि हम अपने आप को, अपने अहले खाना को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने मुल्क को इससे बचाएं। और बचने की तदाबीर वही हैं जो मेडिकली बताई जा रही हैं, हमें उसमें वो करना चाहिए। फिर आप देखें जैसे शरह बात बढ़ती जा रही, और हॉस्पिटल्स पर भी एक बहुत ज्यादा बर्डन है, और बेड खत्म हो गया है, कह दिया गया है कि घर में अगर होए तो फिर घर में करतीना हो जाए, जगह नहीं है हॉस्पिटल में। तो इसलिए हमें अपने तौर पर जब हम ये एहतियात करेंगे तो हम इसको इजी ना लें। मैं ये तमाम लोगों से, खुसूसन वो लोग हमारे जो मजहबी अकायद के लोग हैं, या कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं कि ये कोरोना नहीं है, आप इसको, ये कोरोना है, वबा है, मौजूद है, इसको सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी मौत का तो टाइम मुतय्यन है, हर चीज लिख दी गई है, तो फिर एहतियात किस बात की करें, जब आनी है वो रात तो कब्र में आनी है। इस हवाले से आप लोग क्या कहते हैं? लेकिन बात यह है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब ये एक वबा है, अगर आपको सर दर्द हो गया है या दांत का दर्द हो रहा है, आप ये डॉक्टर के पास ना जाएंगे, जो होना होगा उस वक्त तो डॉक्टर के पास भागते हैं। इसलिए आपको अगर बुखार तेज हो गया तो आप डॉक्टर की तलाश में होते हैं। तो इसी में, इसमें भी ऐसे ही है कि इसके आपको एहतियात जरूर करनी चाहिए। अगर वो आप ये कहते हैं
کہ جیسے ابھی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی مر رہا ہے، کوئی موذی جانور آ گیا ہے، آپ کو تو نماز چھوڑنی پڑے گی. تو اس لیے کہ وہ جان بچانا فرض ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی موت نے تو آنا ہے، آپ بستر پہ پڑے رہیں کہ ہم نے نہیں، علاج بھی سنت ہے. علاج بھی سنت ہے، ہمیں علاج بھی کرنا ہے، احتیاطیں بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر جو آئے جو موت ہوگی وہ اگر تقدیر میں ہے تو اسی سے آئے گی. اگر وبا ہے تو وبا میں اگر اس کو موت آتی ہے تو وہ شہادت بھی ہے. لیکن ہمیں احتیاط بہت ضروری ہے. خصوصاً بچوں کو ہمیں یہ درس دینا چاہیے، اہل خانہ کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی یہ احتیاطی تدابیر ہے. اور جیسا کہ مساجد اور مدارس جہاں پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ بھی بند ہے. ہے نا. مساجد بھی آپ دیکھیں بڑی احتیاط سے ہو رہے ہیں جمعہ، اور اس طریقے سے جمعے ہیں، جمعۃ المبارک کی نمازیں ہیں یا دیگر نمازیں ہیں، بڑی احتیاط سے کی جا رہی ہیں. تو اس لیے تمام وہ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ کاروباری حضرات کو بھی، خواہ وہ سبزی منڈی کے حضرات ہوں، خواہ وہ غلہ منڈی کے حضرات ہوں، خواہ وہ دیگر یونینز کے حضرات ہوں، بازاروں کے حضرات ہوں، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اگر یہ کورونا مزید پھیلا تو ایسا نہ ہو کہ جیسے دیگر ممالک میں شرح بات بہت زیادہ ہوئی، ہم اپنا بہت زیادہ نقصان نہ کریں. بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی ہے جناب آپ نے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور علامہ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وبا کے بارے میں کیا احکامات جاری کیے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے، روشنی ڈالیے. جو زمانہ ختم مرتبت تھا اس میں کوئی اس طرح کی وبا نہیں آئی. تو وبا کائنڈ آف بیماری النس ہے، اسی کی ایک قسم ہے. تو اس میں بڑے اعلیٰ فرامین ہیں میرے مولا کے کہ سنتے جائیں اور پھر دل کرتا ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے. حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مریض جب آہ کرتا ہے تو وہ مثل تسبیح سبحان اللہ کیا ہے. جب وہ درد کی وجہ سے روتا ہے تو وہ مثل لا الہ الا اللہ ہے. اور جب وہ درد کی وجہ سے اپنی پہلو بدلتا ہے تو وہ اس طرح ہے جس طرح جہاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا ہے کہ مریض جو ایک رات مرض میں گزارتا ہے اس سے اس کے 70 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں. ایک حدیث میں سال کا ذکر ہے، ایک میں 70 سال کا ہے. اور کہا ہے کہ اگر مومن کو اپنی بیماری کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ یہ کہے گا کہ میں بیمار ہی رہوں کہ خدا کی کتنی رحمتیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں. ہم تو اپنے لیے یہ مصیبت سمجھتے ہیں نا. تو یہ ختمی مرتبت کے یہ فرامین ہے کہ مومن یہ کہے کہ میں بیمار ہی اللہ سے ملاقات کروں. تو ہے کہ گناہوں سے آزاد کرتی ہے بیماری. تو بیمار ہونا کوئی عیب نہیں ہے. ابھی اس طرح کہ کسی کو کرونا ہو جائے تو لوگ اس سے رابطہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے، وہ عجیب و غریب محسوس، وہ کہتے ہیں کہ معاشرے سے کٹ گیا ہوں. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ جو بیمار ہے وہ جو دعا کرتا ہے وہ مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے مدارج عام لوگوں سے بڑھ جاتے ہیں. اور کہا گیا کہ جو بیمار تندرستی کی حالت میں جو بھی اپنے اچھے کام سر انجام دیتا تھا وہ بیمار ہو کر وہ نہیں دے سکتا، لیکن اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے وہ سارے اعمال جو وہ اچھے اعمال کرتا تھا. تو مطلب یہ کہ بیمار کا مرتبہ عام آدمی سے بڑھ گیا، حالانکہ وہ کام وہ نہیں کر سکتا لیکن اس کا بڑھ گیا ہے. تو بیمار ہونا کوئی بذات خود کوئی عیب نہیں ہے. اچھا اب اس کے کیا ہے، بیمار ہوں تو کیا کریں؟ نہ امید نہ ہو. توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس اللہ پر توکل کریں کہ جس کو موت ہی نہیں ہے، اس نے بقا اپنے لیے تخلیق کی ہے اور فنا مخلوقات کے لیے. تو آپ اس پر توکل کریں، نہ امید نہ ہو. ایک دوسرا کیا ہے کہ اپنا علاج کروائیں، سنت رسول ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو جب ضربت لگی تو حکیم آیا علاج کے لیے، حضرت بی بی فاطمہ کے لیے حکیم آیا. تو حکماء یعنی کہ ڈاکٹر سے علاج کروائیں. ہمارے آج کل بندے ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتے، وہ کرونا ہو گیا تو ہسپتال گئے تو کیا ہو جائے گا، گھروں میں بندے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوسری یہ ہے کہ لازمی جا کر اپنا علاج کروائیں. اور کہا گیا کہ ڈاکٹر حکیم کے سامنے اپنا سارا حال دل طبیعت بتائیں، کہ اگر آپ نے نہ بتایا، یہ حدیث ہے کہ اگر نہ بتایا تو علاج صحیح نہیں کرتے، حال میں اب ہے
ہے بھی ظاہر ہے کہ جب ڈاکٹر کو نہیں بتائیں گے تو کس طرح وہ علاج کر سکے گا. تو یہ مریض کی اچھا اور مریض کی عیادت کا کہا گیا ہے. اب یہاں ہو جاتی ہے کہ عیادت کا بہت زیادہ حکم ہے کہ مریض کی جا کر عیادت کریں. اب یہ کرونا کا مرض ہے, یہاں آپ عیادت نہیں کر سکتے, آپ کا جانا نہیں ہے, تو یہ ہم کیونکہ سنت رسول ہے, حکم رسول ہے, یہ ہم اس بیماری میں اس کو ہٹا لیں گے کہ عیادت آپ فون پر بھی کر سکتے ہیں. اور کہا گیا کہ زیادہ تنگ بھی نہ کریں کہ بار بار فون یا بار بار جانا نہیں ہے. 3 دفعہ کہا گیا کہ کسی مریض کی عیادت کرنی ہو کہ 3 دفعہ سے زیادہ عیادت نہیں ہے. تو آپ مثلا کوئی بیمار ہے تو 3 دفعہ فون کریں, اس سے زیادہ فون نہ کریں, اور لمبے اس کو مشہور بھی نہ زیادہ کریں. اگر آپ جاتے ہیں یا فون کرتے ہیں تو کم سے کم اس کو ٹائم دیں. اور کہا گیا کہ ہدایہ ان کو بھیجیں. اگر خود نہیں جا سکتے, اس طرح کے حالات ہیں, تو ہدیہ مثلا پھل فروٹ یا ایسی چیزیں ان کو ہدایہ لازمی بھیجیں. جس طرح ہمارے ہے بھی صحیح معاشرے میں دستور بھی ہے, جب بھی کسی مریض کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم تو اس کو پوچھ کہتے ہیں, بھئی یہ پوچھ بھی 1000 روپے یا 5000 پوچھ ہے, تو وہ لازمی ایک گفٹ جو ہے وہ لازمی دیں, یعنی کہ حکم حضور ہے. اب جو ہے اس کا تیسرا پہلو وہ ہے تیمارداری. یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اپنے تمام ملک کے ڈاکٹرز اور باقی ڈاکٹرز جو خدمت کے جذبے سے جو مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی مومن اگر کسی مریض کی تیمارداری یا اس کا جو ہے کام کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, کہ اس کے تمام گناہ ختم ہو گئے. یہ میں اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو بھی مریض کی تیمارداری کرے گا, یعنی کہ اس کی حفاظت کرے گا, اس کے کام کرے گا, وہ قیامت والے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ محشور ہوگا. یعنی کیا کہ وہ خلیل اللہ کے دوستوں میں سے شمار ہوگا. اور تیسری اسی خصوصیت کیا ہوگی کہ اس کو صراط پر, پل صراط پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی, وہ پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا. یہ میں اپنے ڈاکٹرز, اپنے نرسز, اپنے پیرامیڈک سٹاف کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ خوش ہو کر اور مطمئن ہو کر آپ مریضوں کی ان کی تیمارداری کریں اور ان کے کام کریں. خداوند قدوس آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بالکل بالکل. اچھا جی, محمد ایوب صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کسی وبا کے پھیلنے کے خدشے سے باجماعت نماز ادا کرنا, یا جمعہ نماز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پابندی لگا دی جائے, تو ایسی صورت میں جمعہ ادا کیا جائے یا نہ ادا کیا جائے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اس وبا کی صورت میں. اسلام دین فطرت ہے. بالکل. الطہور نصف الایمان, صفائی جو ہے واحدہ ایمان ہے. اس طریقے سے آپ اگر نمازی ہیں, نمازی بن جائیں, آپ وضو کریں بار بار, جیسے وہ ہاتھ کا دھونا ہے, منہ کا دھونا ہے, وہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی, اور پھر آپ کو ثواب بھی ہوگا اور آپ کا وہ عبادت میں بھی شمار ہوگا اور صفائی میں بھی آ جائے گا. آپ بچوں کو بھی صاف رہنا سکھائیں, ماحول کو بھی صاف رکھیں. آپ اگر گھر ہے, وہ گھر آپ کا, اس کو صاف رکھیں. اس کے بعد آپ محلے میں نکلے, ایسا نہیں کہ محلے میں گند نظر آ رہا ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں, اس کو محلے کو صاف رکھیں, علاقے کو صاف رکھیں. مسجد جہاں ہے وہاں پر آپ میڈیکل اصولوں کے مطابق فرش کو صاف رکھیں. اور جہاں تک اگر بات ہے جمعۃ المبارک کی اور نمازوں کی, بات یہ ہے کہ یہ اس پر بڑے بڑے مفتیان حضرات بیٹھے ہیں, جناب مفتی منیب الرحمان صاحب اور تمام مسالک کے مفتی, مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر حضرات. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مساجد کو عبادات کے لیے کھلا رکھنا چاہیے. اور یہ ماضی میں یہ باتیں, اس کی مثال موجود ہے کہ جب بھی وبائیں آئیں, لوگ مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے داخل ہو گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وبا کو ٹال دیا. اور یہ پاکستان کو یہ خصوصیت حاصل ہے پوری دنیا میں کہ رمضان شریف میں بھی مساجد کھلی رہی, لوگ مساجد میں گئے, اور آپ کو کسی مسجد سے کوئی آپ کو کورونا نہیں ملا, اور بلکہ وہاں سے صفائی ستھرائی اور جو روحانیت تھی وہ پھیلی. اس سے لوگوں کو حوصلہ ہوا, جینے کا بھی حوصلہ ہوا, اور جو خوف تھا وہ بھی ختم ہوا. اور میں نے دیکھا بہت سی مساجد میں, میں جس مسجد ہے ایک ہمارے ہاں, وہ مسجد ضیاء, اس میں نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے امام صبح جو ہے وہ جو بیماریوں سے بچاؤ کی دعائیں ہیں, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. امام صاحب فجر کے بعد بھی 3 دفعہ خود پڑھتے ہیں, لوگوں کو پڑھاتے ہیں, اور مغرب کے بعد بھی خود پڑھتے ہیں, لوگوں کو پڑھاتے ہیں.
تو اس طریقے سے یہ ایک وبا سے حفاظت کی بھی صورت ہے، اور اس میں عبادت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بھی صورت ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ محمد ایوب مغل صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ سید حسن شیرازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا ہمارے ناظرین کو، اور آپ کے لیے دعا ہے، ہم سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہم سب کو اس جو ہے وبا سے محفوظ رکھے اور آپ لوگوں کی عمر میں برکتیں ڈالے۔ جی میں کچن میں جا رہی ہوں، شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں جا رہی ہوں، اور جو ہے فرحان جو ہے ملک شیک بنا چکے ہیں، اور جی بالکل یخنی پلاؤ بھی تیار ہو چکا ہے۔ تو بہت تیزی میں ہوتے ہیں بھائی ہمارے اینڈ میں تو، اور یہ واہ جی واہ، یہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ میں نے ماسک لگایا ہوا ہے لیکن پھر بھی خوشبو جو ہے محسوس کر رہی ہوں میں، اور مزے کا یخنی پلاؤ تیار ہو چکا ہے۔ اچھا زبردست، چاول اتنے مزے کے بنے ہوئے ہیں، الگ الگ بنے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ رپیٹ کر دیں یخنی پلاؤ کیسے بنایا تھا فرحان بھائی آپ نے؟ جی سب سے پہلے آپ نے چکن کی یخنی بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا مسالہ لذا بھوننا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں چکن یخنی میں جو ہے ہم نے چکن کو بھی بوائل کیا تھا؟ جی بالکل یخنی بنائی ہے اس کی، ٹھیک جس ہے، طرح ہم لوگ بیف کی یا مٹن کی یخنی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مسالہ آپ نے لذا بھوننا ہے، پیاز ہے، کو سوتے کرنا ہے، ادرک لہسن ٹماٹر اور ہری مرچیں، ٹھیک ہے، اس کا پیسٹ بنانا ہے، دہی، ثابت گرم مسالہ، ٹھیک، نمک، بلیک پیپر، کوٹی ہوئی لال مرچیں اور کوٹا ہوا دھنیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اور املی شامل کر کے آپ مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے، زبردست، اور جو بوائل کیا ہوا تھا چکن تھا آپ نے اس کو بھی تھوڑا سا بھوننا ہے، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں آپ نے یخنی اس میں شامل کر دینی ہے، ٹھیک ہے، یخنی شامل کر کے جو چاول بھیگے ہوئے تھے وہ آپ نے اس کو دم کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تیار ہو گئی، اور جو شیک ہے یہ بتا دیں جی، جلدی اس جلدی کا کیسے دکھا بنایا دیا تھا ہم نے فالسا شیک، جبکہ آپ جو ہے فالسے کا شربت تو پیتے ہیں، یہ نئی چیز ہے جو ہمارے فرحان بھائی نے آج انٹروڈیوس کی ہے کہ آپ فالسا شیک بھی بنا سکتے ہیں، طریقہ کار وہی ہے، فالسا شربت کی طرح ہی ہے تقریباً، جی بالکل وہی ہے۔ تو چھالنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، گٹلیاں جو ہوتی ہیں وہ نکل جائیں، پھر آپ نے جو ہے دودھ ڈالنا ہے اور مکس کر لینا۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ فرحان بھائی، 2 دن بعد ملاقات ہوگی آپ سے اور تمام ناظرین سے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، احتیاط کیجیے گا، شاپنگ کرنی ہو تو گھر بیٹھ کے آن لائن شاپنگ کر لینا میری بہنوں، اب بازار نہیں جانا، آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، اپنا رکھنا، اپنی فیملی کا، اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو، اللہ حافظ۔